बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको इस्लाम स्टडी सर्कल की इस नशिस्त में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। हम अपने स्टडी सर्कल का आगाज़ करने जा रहे हैं हस्ब रवायत हस्ब मामूल। हम कुरान मजीद के एक मकाम के मताले से इसका आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ये जो मकाम है जो कुरान मजीद में अहले ईमान की सिफ़ात को बयान करता है, क्वालिटीज़ ऑफ अ मुस्लिम। तो इसके अल्फाज ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनुल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इसका तर्जुमा है, अपनी मुराद को पहुंच गए ईमान वाले जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं, जो लग़वियात से दूर रहने वाले हैं और जो ज़कात अदा करने वाले हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, अपनी बीवियों और अपनी लौंडियों के सिवा कि उनके बारे में उन पर कोई मलामत नहीं है। हाँ, जो इसके अलावा चाहें तो वही हैं जो हद से बढ़ने वाले हैं और जो अपनी अमानतों और अपने अहद का पास रखने वाले हैं और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं, वही मालिक होने वाले हैं जो फिरदौस के मालिक होंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। ख्वातीन हज़रात, आप इस सिलसिला आयात को देख रहे हैं। 11 आयतों में मुश्तमिल है सूरह मोमिनून, जो कुरान की 23वीं सूरह है, जिसकी शुरू की इब्तदाई आयात हैं। और एक चीज़ आपने तर्जुमा सुनते हुए महसूस की होगी, नोट की होगी कि इन सिलसिला हिदायत का जो आगाज़ है वो भी नमाज से हुआ है और इसका इख्तिताम भी नमाज पर हुआ है। देखिए, शुरू में आया है कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी वो अहले ईमान फलाह पा गए कि जो अपनी नमाज में आजिज़ी इख्तियार करने वाले हैं। और फिर जब ये सिलसिला कलाम ख़त्म हुआ है तो कहा गया है कि वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, ये वो अहले ईमान है कि जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। तो इससे ये आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कुरान मजीद में जब भी किसी डायरेक्टिव से आगाज किया जाता है और उसी को इख्तिताम पर दोबारा से रिपीट किया जाता है तो उसकी एक खास अहमियत होती है। और ये बात हम बहुत दफा डिस्कस भी कर चुके हैं कि तमाम मज़ाहिब के अंदर, तमाम इब्राहिमी, तमाम आसमानी मज़ाहिब के अंदर जिस चीज़ को बिल्कुल एक पिलर की हैसियत हासिल है इंसान के अमाल में, वो नमाज है। क्योंकि नमाज अपने बंदे को, अल्लाह ताला के बंदे को उससे जोड़ती है। ये नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जो बंदे की तरफ से अल्लाह ताला के हुजूर में शुक्र का इजहार है कि परवरदिगार, तूने मुझे इतनी नेमतें दी, इतनी चीज़ों से नवाजा, और मेरी तरफ से अब ये मेरी जो पेशानी है, जब ये ज़मीन पे टिकती है और ज़मीन पे लगती है जाके, तो असल में मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ उन तमाम नेमतों का। मैं खुदा ताला का जिक्र करता हूँ। नमाज के बारे में कुरान मजीद ने और मकाम पे ये बताया कि इसका मकसद क्या है, यानी अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को खिताब करते हुए कहा कि आप नमाज का एहतमाम करें ताकि आपको मेरी याद दहानी हासिल हो। और इस याद दहानी की ज़ाहिर है जो मुख्तलिफ पहलू हैं, उनमें से एक पहलू ये भी है कि हम खुदा की उन नेमतों की याद दहानी हासिल करें और उन इनायात की याद दहानी हासिल करें जो खुदावंद ताला ने हम पर की हैं। ये एक ऐसा कर्ज है जो हम चुका तो सकते नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं वो बेनिहायत हैं। लेकिन एक काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम इन नेमतों को लोगों के साथ शेयर करें जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। इससे कुछ ना कुछ खुदावंद ताला से का एक जो हक है वो हम अदा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आगाज जहां से होता है वो ये है कि वल्लज़ीना हुम, यानी जो अल्फाज आए हैं कि लज़ीना हुम फी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये अहले ईमान जो हैं उनकी जो पहली सिफ्त है कि वो नमाज में आजिज़ी इख्तियार करने वाले हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नमाज में उनकी जो पेशानी ही सिर्फ जमीन पे नहीं लगती, बल्कि उनका दिल भी अल्लाह ताला के आगे झुक जाता है। उनके दिल के अंदर भी खुदा की वही तड़प और वही ताल्लुक और वही याद होती है जो खारिज में नजर आती है कि जब वो अपना जिस्म झुकाते हैं, अपने पहलू झुकाते हैं या वो रुकू में जाते हैं। जो मुख्तलिफ जो नमाज के जो पोस्चर्स हैं, ये खुदावंद ताला के हुजूर एक खास तरह की इबादत जो हम करते हैं अपने जिस्म से, उसका ये इजहार है।
تو عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اس نماز کے اندر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا دل بھی جھک رہا ہے اس پریشانی کے ساتھ ساتھ جو واقعی جھک چکی ہے. اور دل جھکنے کا کیا مطلب ہے؟ دل جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا میلان اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، آپ کا جو رخ ہے وہ خداوند تعالیٰ کی طرف ہے، آپ کی جو جسم کی جو ایک ایک پور ہے، جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ اس چیز کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اگر جسم جھکا ہے اللہ کے آگے تو دل کو بھی، دماغ کو بھی اور اندرون کو بھی جھکنا چاہیے. تو اس چیز کو ان آیات نے نمایاں کیا اور یہ بتایا کہ والذین هم علی صلاتہم والذین هم فی صلاتہم خاشعون. اس کے بعد دیکھیے جو اگلی صفت بیان کی ہے اہل ایمان کی، وہ کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. وہ لغویات سے دور رہنے والے ہیں، جو فضول چیزیں ہیں. انسان سے بہت ساری فضول چیزیں ہیں جو سرزد ہوتی رہتی ہیں. آپ بعض دفعہ گالم گلوچ میں بات گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسی چیزوں میں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہی کسی بھی لحاظ سے پروڈکٹیو نہیں ہوتا. تو نان پروڈکٹیو چیزیں ہیں جن کو آپ لغویات کہہ سکتے ہیں اس زمن میں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ اہل ایمان اس میں اپنا آپ کو ضائع نہیں کرتے. اور پھر فرمایا گیا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون. یہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں جو فلاح پا گئے، یہ زکوٰۃ کے معاملے میں کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے روگردانی نہیں کرتے، ان کی ذمہ داری کو کبھی بھولتی نہیں ہے. اور اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں جو حق رکھا ہوا ہے سوسائٹی کا، اس کو اہل ایمان ادا کرنے میں برابر چوکنا رہتے ہیں. ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے مال میں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جو دراصل سوسائٹی کی طرف لوٹنا ہے، جو دراصل خداوند تعالیٰ کی ان بندوں کی طرف لوٹنا ہے، اس ریاست کی طرف لوٹنا ہے، ریاست کے ذریعے سے لوٹنا ہے بندوں کی طرف، کہ جس میں ایک اجتماعی سسٹم بنے گا، جس میں ریاست کے جو کارکردگان ہیں وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں گے اپنا، اور اس کے ذریعے سے وہ اس ریاست کو چلائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا سسٹم بنے گا، ایسا نظام بنے گا ان زکوٰۃ کے پیسوں سے کہ جس کے نتیجے میں تمام جو بہبود کے کام ہیں وہ ہو سکیں گے. تمام وہ کام کی جو تمام جو رعایا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، سٹیزنز ہیں، ان کی ویلفیئر کی ضرورت ہے تو وہ سب ہو سکیں گے. تو یہ فرمایا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون. دیکھیے اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. یہ ایک ہی بات ہے. اور یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی جو جسمانی جو ان کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی جو جنسی ڈیزائر ہوتی ہے، اس کو وہ کنفائنڈ رکھتے ہیں اپنی بیویوں سے. اور چونکہ اس زمانے میں لونڈیاں موجود تھیں اور یہ ایک تدریج کے ساتھ اس کے خاتمے کی طرف قرآن مجید نے قدم بڑھایا، جس میں ہم بہت دفعہ گفتگو کر چکے ہیں. تو جب تک وہ ٹوٹلی ختم نہیں کر دیا گیا، اس وقت تک لونڈیوں سے تعلق رکھنا جائز قرار دیا گیا اور آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دیا گیا تھا. لیکن چونکہ وہ ایک انٹرم پیریڈ تھا، ایک ٹیمپرری پیریڈ تھا جس میں اس کو روا رکھا گیا تھا، تو یہ یہاں کہا گیا کہ وہ ان کے علاوہ اپنی جنسی تسکین کے لیے کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے. اور ظاہر ہے کہ غلامی کا ادارہ جب ختم ہوا تو اس کے بعد صرف اور صرف یہ خواہش آپ صرف بیوی سے پوری کر سکتے ہیں، بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے. آؤٹ سائڈ ویڈ لاک جو ہے اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. تو یہ آیت دراصل ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز کی طرف، ہمارے پابندی کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ایک فیملی لائف کی کامیابی اسی پر ہے کہ فیملی کے اندر میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ اس میں ایک سینکٹی رہے، اس کے اندر ایک تقدس رہے، اس کے اندر ایک دوسرے کا احترام رہے، اس کے اندر سنسیرٹی اور فیتھفلنس رہے، اور باہر کوئی نہ جھانکے اس تعلق کو توڑ کے. اور یہ کہا گیا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ جو لوگ اس کے باہر دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ اگر وہ جنسی تسکین کسی اور سے کرتے ہیں تو پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ پھر زیادتی کرنے والے ہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سخت رویہ رکھیں گے. پھر یہ دیکھیں آگے یہ فرمایا گیا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یعنی جو امانتیں ہیں اور جو وہ لوگوں سے عہد باندھتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. امانت ایک ایسی چیز ہے، ہمیں معلوم ہے خواتین حضرات کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹرسٹ رکھوایا جائے، یو آر انٹرسٹڈ ود سم تھنگ، تو یہ ایک انسان کی ایک کردار پر اعتماد کر کے یہ چیز ہمیشہ اختیار کی جاتی ہے کہ اپنی ضرورت کی چیز اگر آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی ہے کسی وجہ سے، تو اس میں کسی لحاظ سے بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے. اور یہی کہا گیا یہاں پہ کہ جو اہل ایمان ہیں، جو فلاح پا گئے ہیں، وہ کبھی کسی کے مال میں خیانت نہیں کریں گے. ان کے ہاں اس دوسرے کا جو مال ہے
وہ ایسے ہی ان کے لیے ان کے اپنے استعمال کے لیے حرام ہوگا جیسے کہ کسی بھی چیز جو کہ ناجائز ہوتی ہے اس کی حرمت ہے. تو اس کی بہت بڑی حرمت ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ عہدہم راعون، کہ جو وہ وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. جو زبان سے وہ کہہ دیں تو سوائے اس کے کہ کوئی عذر ہو جائے جو کہ قابل فہم بھی ہو، کبھی بھی وہ زبان جب دیتے ہیں تو زبان سے پھرتے نہیں ہیں. اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہے خواتین حضرات انسان کی، کہ آپ زبان دیں اور زبان پر جو بھی آپ نے عہد و پیمان باندھا ہے اس کو آپ پورا کریں. اپنی یا تو آپ وعدہ کریں نا اگر آپ پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے وعدہ کر لیا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں، الا یہ کہ کوئی ایسا عذر آپ کے سامنے آ جائے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے آپ نے وعدہ کیا وہ خود بھی سمجھ جائے گا کہ یہ بہرحال ایک ایسا عذر تھا کہ جس کی وجہ سے اگر یہ پورا نہیں ہوا ہے تو یہ ایک جینوئن چیز تھی. پھر دیکھیے یہ آخر میں فرمایا گیا وہی جو میں نے ایسے عرض کیا کہ نماز سے ذکر شروع ہوا تھا اور نماز پہ ختم ہوا. پہلے کہا گیا تھا کہ وہ نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. یہاں یہ کہا گیا کہ وہ نماز کی نگہبانی کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک بہت وسیع مطلب ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ نماز میں پنکچوئل ہیں، یعنی وہ نماز وقت پہ پڑھنے والے ہیں، نماز کے ارکان کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی نماز میں ہم جو مختلف پوسچرز اختیار کرتے ہیں ان کو پوری رعایت کرتے ہیں. جب سجدے میں جاتے ہیں تو ٹائم سے سجدے میں جاتے ہیں، اس کو ٹائم لگاتے ہیں. ماتھا ٹھیک کے صرف اٹھ نہیں کھڑے ہوتے بلکہ ماتھا جب ٹھیکتے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے، جس کے مطلب یہ ہے کہ آپ وہ چیز ایک تسلی کے ساتھ ایک وقت دے کے کر رہے ہیں. یہی معاملہ رکوع کا ہے، یہی معاملہ کھڑے ہونے کا ہے. تو نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کو تسلی کے ساتھ ان کو ایک خاص وقت دے کے ذہن دے کے وہ سر انجام دیتے ہیں. تو نماز کی جو محافظت ہے وہ اس پہلو سے بھی ہے کہ آپ اس کو ادا کرنے میں آپ بہت محتاط ہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور نماز کی حفاظت اس پہلو سے بھی ہے کہ آپ پنکچوئل ہیں اور نماز کو آپ وقت پہ ادا کرتے ہیں. اور پھر جہاں یہ بات ختم ہوگی، نماز سے شروع ہوئی تھی اور نماز پہ ختم ہوئی تھی، تو کہا گیا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، وہی مالک ہونے والے ہیں، فردوس کے مالک ہوں گے. یعنی یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو پھر جنت میں رہیں گے. اور اس کے بعد کہا گیا کہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جگہ پہ رہیں گے. تو اہل ایمان کی صفات کے لیے خواتین حضرات یہ ایک بہت ہی دل نواز مقام ہے قرآن مجید کا. سورہ مومنون کی جو یہ ابتدائی 11 آیات ہیں. آئیے اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اسٹڈی سرکل کے، اور یہ حدیث ہے اور اس کا عنوان یہ ہے کہ خدا کے سامنے اصل معیار کیا ہے. ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو. یعنی یہ کہا گیا کہ آپ کی جو مال ہے ان کو نہیں دیکھتا. یعنی تمہارے انہوں نے ترجمے میں شاید کچھ غلطی کی ہے، یعنی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے. یہاں ترجمہ یہ ہونا چاہیے، اس کو درست کر لینا چاہیے کہ نہ تمہیں یہ انگریزی میں اس کو میں پڑھ دیتا ہوں کہ وہاں اس کا ترجمہ ٹھیک ہے کہ God does not look at your appearance and wealth, he in fact looks at your hearts and your deeds. appearance ہونا چاہیے اور wealth. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کی جو اپیرنس ہے یعنی ظاہری جو شکل ہے اس کی طرف خدا توجہ نہیں کرتے، اور نہ یہ اس پہ توجہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا مال و اموال ہے، بلکہ وہ اس چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے اور آپ کے اعمال کس قسم کے ہیں. کہ صورتیں اور مال جو ہیں وہ خداوند تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جو چیز حیثیت رکھتی ہے وہ ہمارے دل ہیں اور ہمارے اعمال ہیں. اسی سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں، جو ظاہر سے دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس میں ظاہری طور پہ جو انسان کی شکل و صورت ہے، اس کی اپیرنس ہے، وہ تو ایک ایسی چیز ہے جس پہ انسان کو خود کنٹرول نہیں ہے. انسان جو ہے اس کو وہ چیز دے دی گئی ہے اور اس کو وہ اپناتا ہے، تو ظاہر ہے کہ خدا کی دی ہوئی تدبیر، جو خدا کی دی ہوئی ایک تقدیر ہے، اس کو وہ فالو کرتا ہے. صورت ہو یا انسان کی زبان ہو یا انسان کا ملک ہو، انسان کے والدین ہو، یہ سب چیزیں مقدر ہوتی ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مال اور انسان کی جو اپیرنس ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اترانا نہیں چاہیے، اس کی وجہ سے انسان کو
پراؤڈ فیل نہیں کرنا چاہیے، کوئی غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میری ظاہری جو اپیرنس ہے اس کے اندر یہ خوبی ہے، اور نہ ہی اس پہ غرور کرنا چاہیے کہ خداوند کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ خدا کو ان چیزوں کی خاص پرواہ نہیں ہے، خدا ان کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن کس کی طرف دیکھتا ہے؟ آپ کے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور آپ کے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ دل کی طرف دیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کا جو انسان ہے وہ کیسا ہے، اس کی جو نیت ہے چیزوں کے بارے میں وہ کیسی ہے۔ انٹینشنز ظاہر ہے دل سے ہی پھوٹتی ہیں اور خدا ہی ان کو جانتا ہے۔ تو کہا گیا کہ خداوند تعالیٰ کی جو اصل جو نگاہ ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ آپ کے دلوں کی نیت، آپ کا دل کا حال کیا ہے، آپ سوچتے کیسے ہیں، آپ کے خیالات کیسے ہیں، اور ان میں کتنی پاکیزگی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں وہ جو دل کے اندر خیالات ہوتے ہیں، اگر اچھے خیالات ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اچھے اعمال بھی جنم لیتے ہیں۔ دوسری چیز خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو دل کی پاکیزگی ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے عمل کی پاکیزگی میں، تو اللہ تعالیٰ عمل کو بھی دیکھتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں، یعنی اپیرنس اور مال انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ بہت سارے فیکٹرز پر مبنی ہوتا ہے، اسی وجہ سے خدا کو اس کی خاص پرواہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کی پرواہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے اختیار میں ہے، آپ سوچ کے جو آپ کے دل ہیں ان کی پاکیزگی پر آپ پہرا لگاتے ہیں تو یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ اچھا عمل کرتے ہیں یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے، تو خدا ان کو دیکھتا ہے۔ اور یہ جب کہا گیا ہے خدا ان کو دیکھتا ہے تو دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانوں کو بھی انہی کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اصل چیز ہمارے دل کی پاکیزگی ہے، اصل چیز ہمارے اعمال اور اچھے اعمال ہیں، نیکی ہیں، وہ بھلائیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں، وہ خدمت خلق ہے، وہ لوگوں کے کام آنا ہے، وہ لوگوں کی کہ دکھ سکھ میں ان سے شریک ہونا ہے، ان کے درد کو بانٹنا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ خداوند تعالیٰ تو نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جو کبھی ہم گھبرا کے کہہ اٹھتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں چیز ہم سے چھن گئی ہے۔ سو خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے یہاں اصل جو معیار ہے وہ آپ کے دل کی صفائی کا ہے اور آپ کے اعمال کی خوبی کا ہے، یہ ہے جو بندہ مومن کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آئیے ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اس میں ہم کتاب مقدس یا بائبل کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، اور آج جس حصے کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان یہ بنایا گیا ہے کہ غرور کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ لوکا کی انجیل ہے جو گاسپل آف لوک ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، یعنی جو کچھ اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یعنی یہ حضرت مسیح کی وہ بے مثال زبان ہے، وہ لافانی جملے ہیں جو ان کے منہ سے نکلتے ہیں، اور یہ تو صرف ترجمہ ہے۔ ابھی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ترجمہ پڑھ کے ہی انسان کتنا محسوس کرتا ہے کہ کتنی بڑی حقیقت کی طرف انہوں نے توجہ دلائی۔ اصل زبان میں اگر وہ الفاظ ہمارے سامنے ہوتے اور ہم ان کو سمجھتے تو کتنی تاثیر اور ہوتی۔ یہ کہا گیا کہ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا اس کو چھوٹا کر دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جو یہ غرور کرے گا، جو اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھے گا، تو خداوند تعالیٰ اس کو چھوٹا کر دیں گے، اس کو کٹ ٹو سائز کر دیں گے۔ جب ان کے سامنے حاضر ہوگا تو بتایا جائے گا کہ دیکھو تمہاری یہ حقیقت ہے، تمہاری یہ حیثیت ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا رکھے گا، یعنی جو پہلے ہی اپنے آپ کو ہمبل رکھے گا، اس کو خداوند تعالیٰ بڑا کر دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو میزان ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ایک پورا سسٹم ہے، اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ غرور کا کوئی مقام نہیں ہے، اور غرور کسی انسان کو زیبا نہیں ہے، غرور کسی انسان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اس میں اپنے آپ کو جو ہوتا ہے اس سے کہیں بڑا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ انسان کی جو اندرون ہے وہ کتنا زیادہ سیکریفائس ہوتا ہے، انسان کا جو اندرونی تزکیہ ہے وہ کتنا سیکریفائس ہوتا ہے۔ اصل میں جس چیز کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم ایکسیپٹ کریں وہ یہ ہے کہ ہمیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ غرور جب انسان میں آتا ہے تو وہ یا تو اس وجہ سے آتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس کسی چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوتا ہے اور اس کا آپ غرور کرنے لگ پڑتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان جو ہے اس کے پاؤں جو ہیں وہ زمین سے اٹھے رہتے ہیں، وہ انسانیت کو حقیر سمجھتا ہے، انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے، اور یہ رویہ خداوند تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ ہم دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے پتھر سمجھیں۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ انسانیت کی جو معراج ہے وہ عاجزی میں ہے، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے میں ہے، وہ ہیوملٹی میں ہے۔ اگر ہم ہمبل رہیں گے تو یہ ہمارا اصل مقام ہے، کیونکہ ہیوملٹی جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ ایک مخلوق ہیں، آپ خدا کے پیدا کردہ ہیں، آپ سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور
اپنے آپ کو اگر آپ بڑا سمجھائیں گے یا بڑا بنیں گے یا دوسروں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو بڑا بن کے پیش کریں گے تو یہ ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے جو آپ لوگوں سے کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو انسان کی حقیقت ہوتی ہے اس کو اس کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. جب وہ حقیقت کو چھپاتا ہے یا غرور میں آ کے کسی ایسے پہلو کو جو خداوند تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، مال ہو سکتی ہے، عزت ہو سکتی ہے، دولت ہو سکتی ہے، شہرت ہو سکتی ہے، اپیرنس ہو سکتی ہے، اگر اس پہ وہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے کہ وہ بہت بڑا ہے، اس کی بڑی کوتاہی ہے. کیونکہ یہ سب چیزیں اس کے اپنے کسب سے اس کو نہیں ملی، اس نے خود حاصل نہیں کی، تو خدا کی دین ہے. تو غرور کس بات کا؟ یعنی وہ چیزیں جو خدا آپ سے کو دیتا ہے اس پہ اگر آپ غرور کریں گے تو یہ تو کسی بھی لحاظ سے انسان کے لیے زیبا نہیں ہے. اور وہ انسان جو دنیا میں غرور اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی خدا کے آگے عاجز بندہ نہیں بن کے رہتا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، جیسے یہاں آپ نے دیکھا حضرت مسیح نے کتنی خوبصورت طریقے سے ہمیں توجہ دلائی اور یہ بتایا کہ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا. یعنی جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بڑائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کمی ہے اس کا پیمانہ خداوند تعالیٰ جانتے ہیں. یعنی انسان اپنے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے کیا مقام ملنا ہے، یا میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہوں، بلکہ ہماری جو ہمارا صحیح مقام یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک عاجز بندے کی جگہ پہ رکھیں، ایسے بندے کی جگہ پہ رکھیں کہ جس کو خدا تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم اس کی ادنا مخلوق ہیں، ہم سے کوتاہیاں اور کمیاں سرزد ہوتی ہیں. اور اپنے آپ کو ہمبل رکھنے کا ایک فارمولا بھی ہے کہ if we keep an eye on our faults، اگر ہم اپنی غلطیوں پہ نگاہ رکھیں گے تو we will be cut to size in our own eyes. ہمیں خود پتہ چلے گا کہ ہم کون ہیں، کہ ہم سے تقصیر ہوتی رہتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے. اور ایسے شخص کو جس سے غلطیاں ہوتی ہوں اس کے لیے غرور جائز نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو چیک رکھیں. اور بعض دفعہ یہ ایک پلان طریقے سے ہوتا ہے اور بالکل انٹینشنل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ان انٹینشنل بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس کی جلی اور خفی صورتیں دونوں ہی موجود ہیں. ان دونوں ہی کے بارے میں پیغمبر ہمیں متنبع کرتے رہتے ہیں. حضرات آئیے ہم اپنے اسٹڈی سیگمنٹ کے چوتھے سیگمنٹ کے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. یہ سیشن ماڈریٹڈ ہوتا ہے، اور آج ہم جس موضوع پر ڈسکشن کریں گے وہ یہ ہیں کہ بالعموم والدین کی کیا شکایات ہیں. واٹ آر دا میجر اور جنرل کمپلینٹس which parents have regarding their children. So over to you, Mariam. آپ نے اس کو moderate کرنا ہے and we'll have a small discussion. Thank you very much, Dr. Saleem. I'm not a parent myself, so I can't comment on that. But I know from other parents saying that sometimes their children spend too much time in front of the screen instead of, going outside and playing. For older kids, sometimes it's more like they're coming home too late. So they don't like that, or going to places or staying at events too late. So those are some general complaints that I've heard of from my friends' parents or like my relatives' parents. But I would like for the I think participants are still warming up because I don't see any raised hands yet. So could you elaborate what kind of complaints are you seeking after? Are they more religious or more on terms of, general complaints? I mean, all sorts of complaints I'm referring to. I mean, they could be religious, they could be social, they could be in any way. They can fall under any category. Lekin before actually we start off, ایک چیز میں point out یہ کرنا چاہتا ہوں کہ complaints can be genuine, complaints can be non-genuine. But the thing is, before making these complaints, parents have to realize that at times these complaints are the result of their own wrong attitude. Yani at times restrictions which are, cultural, at times which are needless, simply because they have been raised in a way themselves. They want to impose the same restrictions on their children, which of course is not to be, because times have changed, things have changed. Time for study, time to wake up, time to sleep, all these things have changed. تو ایک بڑی وجہ جو ہے وہ جو complaints کی وہ ہوتی ہے وہ I think they are non-genuine complaints اس میں, because they actually amount to imposing your opinion on the child, and when he does not, or when she does not accept it, so you think that this is a genuine complaint that you have against your child. اس وجہ سے ہمیں یہ ضروری الگ کر دینا چاہیے کہ کچھ واقعی complaints genuine ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو خام خواہ کی ہم نے چونکہ ریسٹرکشنز اپنائی ڈال دی ہوتی ہیں
اس کے نتیجے میں بچہ جب ریئیکٹ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اور شی از بہیونگ روڈلی. لیکن آئی تھنک ون جینوئن کمپلینٹ وچ parents can have with their children is this rude behavior, which I think all of us can see in our society, in which they are not showing the amount of respect that they should show towards their parents. And uski ek badi wajah to zahir hai ye hai ki children today are very street smart, and they have more knowledge of a lot of things, about a lot of things, and parents ki us tarah se nahi hoti. Lekin wo the way they speak to their parents is something which needs to be improved. یعنی اگر آپ کو اپنے پیرنٹس سے شکایت کرنی ہے, اگر آپ نے ان کو سمجھانا ہے یا بتانا ہے یا اختلاف کرنا ہے, تو there is always a method to differ with your parents. So I think one of the major areas which I would like to point out is teaching our children how do we express our difference of opinion. کیونکہ when we express this difference of opinion in a harsh way, in a rude way, in a way that is unbecoming of us, تو پھر تو ظاہر ہے آپ پیرنٹس کو تو محسوس ہوگا. تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ عزت کے ساتھ, یعنی یہ اٹس ناٹ دیٹ یو نیڈ ٹو ایکسپٹ ایوری تھنگ دیٹ یور پیرنٹس ٹیل یو, یس, بٹ اٹ از اسینشیل that if when you differ with your parents, it has to be in a way that is congruous to their stature, to the respect that they should have in our minds. کیونکہ دیکھیے پیرنٹس کی جو سیکریفائسز ہیں وہ they don't need to be iterated here. We all know. So the respect they should have is one in which we have to be in a situation I always say this, our stance can be firm without our words being harsh. Our stance can be firm without our words being harsh. So I think this is one of the things that we have to teach our children. آپ اپنے موقف کو بے شک میں مضبوط رہیں, اپنے موقف پہ اڑے رہیں, لیکن یہ کبھی نہ کریں کہ اپنے پیرنٹس سے بدتمیزی کے ساتھ یا اس طرح سے پیش آئیں کہ جس سے ان کی عزت پر حرف آئے. تو آئی تھنک دس از ون ایریا دیٹ آئی وڈ لائک ٹو پوائنٹ آؤٹ. Thank you, Dr. Saleem. That was a wonderful quote. I'm going to keep that in mind. Saif Farouk, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم جی, سیف بات کر رہا ہوں, خیریت سے ہیں آپ سر؟ اوکے, بیسکلی ایک میرا دو بیٹے ہیں, جیسے ایک 6 years old, the other is 9 years old. جو 9 years old ہے وہ اس کی پیرنٹنگ جو ہے نا وہ کافی چیلنجنگ ہے. میں کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, جسٹ ایڈوائس بھی سیکھ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ہی از ٹیلنٹڈ, اور وہ سارے اسکول میں ٹیچرس کہتے ہیں ہی از فائن. لیکن کیا مسئلہ ہے, ایک تو مسئلہ ہے کہ جیسے اب کوئی پڑھائی کے لیے بٹھانا ہے, کچھ کرنا ہے, تو مطلب یو کانٹ جسٹ آرڈر ہم کہ بھائی بس اب بیٹھ جاؤ, کل ایگزام ہے یا یہ ٹیسٹ کی پریپریشن کرنی ہے. اب وہ ایک تو آرڈر چلانا شدید مشکل ہے. حالانکہ میں کافی یعنی کہ اس بارے میں پڑھا بھی ہے, آپ کی میں نے, بلکہ میرے پاس وہ بھی ہے پیرنٹنگ کے اوپر جو بک ہے, وہ بھی میں نے کافی اس سے چیزیں اڈاپٹ بھی کی ہیں. لیکن اسٹل ایک تو یہ چیلنج ہے بہت بڑا جو, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں غلطی سے کوئی ڈس ریسپیکٹ کر دی اس کی, یعنی کہ وہ ڈانٹ دیا, جو کہ اگین نہیں کرنا چاہیے, لیکن کبھی بہت ہی اس نے لائنس کراس کر لی اور ڈانٹ دیا کہیں اس کو اپنے بھلے ان فرنٹ آف ہر مدر اینڈ بردر, یا غلطی سے کسی کے سامنے, تو بہت زیادہ ہی گیٹس یعنی کہ پھر بہت زیادہ ٹینٹرم شو کرتا ہے. اب یہ دو ایسے ایشوز ہیں, ابھی اتفاق سے ابھی یہ مسئلہ فیس کرتے تھے آج کل, اور ابھی ٹاپک جوائن کیا تو پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ تھا, تو جسٹ میں نے کہا میں شیئر کروں اپنے تھاٹس اور مزید کو ایڈوائز کچھ سیکھ کروں, تو بس یہ میں نے کہا جسٹ شیئر کروں. اس پہ دو چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جب آپ اگین جیسے کہا نا کہ کریکشن کرنا ہے یا کسی کی اصلاح کرنا ہے, دس از این آرٹ, آئی تھنک اٹس اے اسکل دیٹ وی نیڈ ٹو لرن. کہ اس کی جو ہائرارکی کہہ لیجیے, اس کے جو پروٹوکالز ہیں وہ یہ ہیں. اس میں سے ایک جو اہم پروٹوکال ہے وہ یہ ہے کہ it has to be done I mean no one should be present when just the boy or the girl جس کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں علیحدگی میں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہر ایک کی نا ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے, عزت ہوتی ہے. تو when you start discussing things in front of other people, so this is not just with children, it could happen with anyone. ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ نہیں پسند کرے گا کہ اگر 1-to-1 نہیں ہے تو ہم لوگوں کے سامنے وہ بات کریں. تو ایک تو I think this is very important. اور دوسرا یہ دیکھیے کہ جب آپ کسی بچے کو فورس کریں کہ پڑھنا ہے, اس کو ایک حد تک فورس کریں, لیٹ ہم فیس دا کانسیکوینسز. ہم اصل میں تھوڑا سا کرتے ہیں, وی آر اوور پروٹیکٹیو, تو ہم چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے فیل نہ ہو, یہ نہ ہو, ایک آدھا فیل ہونے دے, کوئی حرج نہیں ہے, اس کے بعد نہیں کبھی فیل ہوگا.
یعنی ایک آدھ دفعہ لیٹ دا چائلڈ فیس دا میوزک, لیٹ دا چائلڈ فیس ہز اور ہر ٹیچرس, وہ ان کو ظاہر ہے وہ بھی ٹائٹ کریں گے, لیکن آپ اپنا جو رول ہے وہ ایسی جگہ پہ رکھیں کہ وہ اس کے اندر وہ فرینڈلینس بھی ہو, اس کے اندر تھوڑا سا روب بھی ہو, اور اس کے اندر ایک حد تک ہی اصرار ہو. کیونکہ دیکھیں اگر آپ جس چیز سے روکنا چاہ رہے ہیں, جیسے یہ ہے نا کہ آپ بچے کو چاہ رہے ہیں کہ بھائی ڈسپلن ہو, پڑھیں, آپ اتنا ٹائم پڑھنے کا ہے, نہیں پڑھے گا نا, اگلے ٹیسٹ ہے تو وی ناٹ ہیو گڈ مارکس, تو لیٹ اٹ ہیپن. کیونکہ دیکھیے دنیا میں بہت ورائٹی ہے لوگوں کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب تک غلطی نہیں کریں گے وہ نہیں سیکھیں گے, ان میں بچے بھی ہوتے ہیں اور ہم جیسے سب لوگ ایڈلٹس بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں. تو قدرت کا قانون ہے یہ کہ آپ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے بیٹھ جائیں گے کہ بھائی ان کو ہم غلطی کرنے نہ دیں, تو ایسا ہوگا نہیں, تو غلطی انہوں نے کرنی. اس وجہ سے ون تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو لرن از کہ لیٹ دیم میک اے مسٹیک اینڈ لیٹ دیم بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ. جب وہ یہ کریں گے اور اس غلطی کے نتیجے میں جب وہ بھگتیں گے تو دو ہی اس کے رستے ہوں گے, یا ان کو سمجھ میں آ جائے گی اور یا سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی ظاہر ہے کہ they will think کہ بیسک کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. تو جو دوسری طرح کا رویہ ہے جس میں کیئرلیسنس آ جاتی ہے, تو اس کو ٹیکل کرنے کے پھر کچھ اور طریقے ہیں. لیکن آئی تھنک کہ 9 out of 10 ٹائمز اگر یہ if you let this happen, کیونکہ اس کے نتیجے میں he'll have to face his class fellows, his teachers and of course the grade, اس کے نتیجے میں he would not like کہ بھائی اس کی حد تک ہو کسی کے سامنے. تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ غلطی کر کے سیکھنے دیں اس کو. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Imran Babar, please go ahead. جی ڈاکٹر صاحب, میری تو ایک بیٹی ہے, بڑی ہے, وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے, فائنل ایئر میں. تو میرا تو جو ہے نا وہ پیراڈائم شفٹ کیا آپ نے, آپ کے لیکچرز نے ایڈلٹ چلڈرنس کے ساتھ ڈیل کرنے میں. تو بچوں میں جو ایک کامن چیز ہوتی ہے, تھوڑی تیزی ہوتی ہے بچوں کے اندر, بات نہیں سنتے, جو چیزوں کو وہ امپورٹنس نہیں دیتے جو ہماری نظر میں نہیں ہوتی. تو میں تو ہمیشہ جو ہے نا وہ ریفلیکٹ بیک کرتا ہوں اپنے کے اوپر کہ یار جب میں یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تھا تو میں اس وقت اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا اور میں لوگوں کی کتنی بات سنتا تھا. تو دین آئی ہیو سم سمپیتھی ٹوورڈز ہر ایز ویل. آ جاتی ہے کہ یار یہ ایج کا فیکٹر ہے. لیکن ایڈلٹ چلڈرن سے ڈیل کرنے میں آپ سے ہی سیکھا ہے کہ بھی ان کو آپ ایز اے پرسن ڈیل کریں, ان کو آپ کچھ دبا نہیں سکتے, کر نہیں سکتے, آپ ان کو بھی ایسا ہیومن بینگ اپنے لیول کے اوپر ہی آپ انہیں ٹریٹ کریں. تو دیٹ ہیز ہیلپ می اے لاٹ پرسنلی. اور باقی جو آپ نے کہا کہ بھی 900 چوہے کھا کے آپ ادھر پہنچے, انہیں بھی 2-4 کھا لینے, تو جب وہ کھائیں تو اس کو بھی آپ اگنور کریں, ٹالریٹ کریں. سو آئی تھنک میرا تو بہت زیادہ پیراڈائم جو ہے نا وہ شفٹ ہوا آپ کے لیکچرز جو ہم نے اٹینڈ کیے تھے پیرنٹنگ پر. ٹھیک ہے, لیکن زیر بحث موضوع میں تو یہ بھی ہے نا کہ ضروری نہیں کہ آپ کو ہو, لیکن سوسائٹی کے اندر جو جنرل کمپلینٹس ہوتی ہیں پیرنٹس کی, ان میں سے آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے جو جینوئن کمپلینٹس ہیں؟ ڈاکٹر صاحب فی الحال تو میرے ذہن میں کوئی نہیں, اس وقت نہیں آ رہی. چلے ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. In chat, we have a discussion point from Dr. Yasin. He says, place, person, and time are the main components of any relationship, and that's also true for parenting. What to do, where, and with whom, and at what time. If we study these 3, then we can navigate any relationship. He would like your guidance, please. بالکل ٹھیک ہے. These are the principles. Place. What was the third one? Place and the place, person, and time. Time. Okay. So place, person, and time. Of course, this is something very important. کیونکہ کس موقع پہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں, اور وہ جو وقت ہے وہ کیا ہے. یعنی انسٹنس میں ظاہر ہے when a person is doing something wrong, اگر آپ اس کو اسی وقت ٹوکیں گے تو he will or she will respond in a way that would be in the form of a reaction. تو ہمیشہ let it pass. غلطی آپ کے سامنے ہو رہی ہے, اس کو ہونے دیں. Later on توجہ دلائیں اور کہیں جی کہ فلاں ٹائم پہ جو آپ نے یہ کیا تھا, this is something that has to be once again looked into. تو یہ it stands much better chance for the person to respond. Otherwise اگر آپ نے اسی وقت یہ کیا تو وہ فوراً ریئیکشن شو ہوگا, اور وہ ریئیکشن ہمیشہ ڈیفینس کا ہوتا ہے, بندہ جو ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے. اس لیے یہ ٹائم کا تو ایشو یہ ہے کہ جسٹ ویٹ فار دا رائٹ اپرچونٹی. اور جس کو آپ نے کریکٹ کرنا ہے آبویسلی, یعنی وہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایوری پرسن ہیز ہز اون اور ہر اون پرسنالٹی ٹائپ.
کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو ریئیکشنری بچے ہوتے ہیں, کچھ نوٹی ہوتے ہیں, کچھ ریٹیسنٹ ہوتے ہیں, کچھ انٹروورٹس ہوتے ہیں. There are so many types of, I mean, there are so many varieties. So you have to learn کہ آپ کے need your dealing ہے, it has to be different with different types of people. You just cannot deal with the same yardstick with everyone, کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک پیراڈائم ہوتا ہے. تو اس میں you have to study that. اور سب سے بڑی بات یہ کہ wait for the opportune moment, یعنی جو پلیس کا ساتھ ہے نا کہ آپ کا موقع کیا ہے. بعض دفعہ you see a person, boy or a girl is in a mood that you know کہ بھئی اگر میں اپنی اب بات کی تو فوراً رسپونڈ اچھا کرے گا, یہ کرے گی, ایک ایسٹیمیٹ انسان کرتا ہے. لیکن ایک آدمی کسی کام میں لگا ہوا ہے, کسی انوالومنٹ میں ہے, اور آپ پھر اب آپ کے پر سوار ہے کہ جی میں نے کریکشن کرنی ہے, تو دیٹس ناٹ اے گڈ ٹائم فار کریکشن. سو یہ چیزیں تجربے سے, ٹرائل اینڈ ایرر سے انسان لرن کرتا ہے کہ کس طرح سے یہ سب چیزیں کی جائیں. لیکن ابو آل وی ہیو ٹو, جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ کمپلینٹس جو ہیں, جو پیرنٹس کی کمپلینٹس ہیں, کیونکہ ہمارا آج کا موضوع وہ ہے, ان میں سے بہت ساری وہ کمپلینٹس ہوتی ہیں کہ جو انریزنیبل ہوتی ہیں. میرا خیال میں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز اپنے بچوں سے صحیح نہیں ہوتی ہیں. یعنی آپ کے بچے نے اگر آپ کی بات نہیں مانی تو آپ کہیں گے یہ بدتمیز ہے یا یہ ڈس اوبیڈینٹ ہے. ڈس اوبیڈینس ایک کمپلینٹ ہے ہمارے پیرنٹس کی جنرل, اور میں شاید یہ بہت دفعہ ان فورم سے یہ بتا چکا ہوں کہ پورا قرآن مجید اس سے خالی ہے کہ کہیں بھی کہا گیا ہو کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو اوبے کرنا ہے. This is not a single place in the Quran. ہر جگہ کہا گیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, you have to treat them with kindness. یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دیا to live a life according to his or her own choice. وہ اسپاؤز کس سے شادی کرتا ہے, وہ کیریئر کیا اپناتا ہے, وہ کوئی اور ڈیسیژن کیا لیتا ہے, that is for the adult child to decide. وہاں پہ اگر ماں اور باپ یہ کہیں گے کہ تم نے میری اطاعت کرنی ہے, you have to be obedient to me, تو یہ it is a wrong instance. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو ریسٹرکشنز ہیں جب وہ انریزنیبل ہوں گی, آگے سے بچے بھی رسپونڈ کریں گے اور وہ انریزنیبل ہوں گے. انسٹیڈ آف ریگارڈنگ the children, I mean casting the blame on their children, we first have to سے کہتے ہیں نا کہ introspect. آپ کے اندر آپ نے تو کوئی غلطی نہیں کی جس کے نتیجے میں وہ کمپلینٹ جنریٹ ہو رہی ہے. Thank you, Dr. Saleem. I know I've heard from other parents complain that their children, for example, they don't pray regularly, or once they're old enough, they end up marrying someone who isn't not just Muslim or Christian or Jew, but like non-practicing. So that creates a lot of rift between them. And as you said, this is something for the adult child to decide for themselves. So thank you for that. Shabana Ansari, please go ahead. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس پر کیا ڈسکس کروں, تو میرے ساتھ میرا بیٹا بیٹھا ہے 12 سال کا. وہ کہہ رہا ہے آپ لوگوں کو مجھ سے یہ کمپلین ہے کہ میں کرکٹ بہت کھیلتا ہوں اور میں کرکٹ بہت دیکھتا ہوں اور میں بابر اعظم بننا چاہتا ہوں, لیکن آپ لوگ نہیں چاہتے کہ میں اس کو ایز اے کریئر اس کو استعمال یوز کروں, مطلب ایز اے کریئر اختیار کروں. تو یہ آپ لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے. اس نے مجھے بتایا کہ میں پراپر کرکٹ کھیلتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے یہ کہیں کہ میں پراپر کرکٹ کھیلتا ہوں. ہاں تو دیکھیں یہ جو اس کے اندر جو پنہا بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ چاہیے کہ بچوں کا جو پیشن ہے, بچوں کی جو شوق اور ان کی جو ہابیز ہیں ان میں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. اور اگر کوئی بچہ پروفیشنل اسپورٹس مین بننا چاہتا ہے, چاہے وہ کرکٹ ہے, جو ہاکی ہے, کوئی اور بھی اسپورٹ ہو سکتی ہے, اس کے بارے میں بتا ضرور دیں کہ دیکھیے اس کا اسکوپ ہمارے ملک میں کتنا ہے, اس کے کیا ریپرکشنز ہیں, کہاں انسان جائے گا, یہاں پہ کتنا مشکل ہے کسی میرٹ کی بنیاد پہ کسی جگہ پہ آنا, اور پھر یعنی انسان کی جو لائیولیہڈ ہے وہ کس طرح سے کیا جائے گا. کیونکہ دیکھیں 11 بندوں نے سلیکٹ ہونا ہے اور اتنی بے تحاشا لوگ ہیں کہ جو اس کے نتیجے میں ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں یا کریئر نہیں ملتا. تو یہ سب چیزیں ان کو ضرور سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ اپنی پڑھائی کی طرف ضرور توجہ دیں جب تک کہ آپ پڑھ رہے ہیں. اور جب آپ کو اگر آپ نے فیصلہ ہی کرنا ہے پروفیشنل اسپورٹس مین بننے کا, تو اس کا وہ وقت ہے کہ جب انسان ہائی اسکول کو کراس کر کے کالج میں جاتا ہے اور اپنا کیریئر کا انتخاب کرتا ہے. تو آپ ٹھیک ہے اسپورٹس کھیلیں ایز اے ہابی, کھیلتے رہیں, لیکن اگر آپ نے اس کو پروفیشن کے طور پہ چوز کرنا ہے تو پروفیشنس کے چوز کرنے کا ٹائم ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب انسان ہائی اسکول کر لے, 12 گریڈز یا 14 گریڈز آف ایجوکیشن آپ کر لیں, اس کے بعد آپ کیریئر چوز کرتے ہیں. ظاہر ہے اس سے پہلے آپ اس چیز کو ایز اے ہابی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. اور پیرنٹس کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے بیٹے کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے اور وہ اسی طرف جانا چاہتا ہے تو جانے دیں,
اور اس کو آپ اس کی غلط، اگر کوئی اس کے اندر غلط فیصلے کرنے کا اندیشہ ہے تو اس غلط فیصلے سے آگاہ ضرور کر دیں، اور آگاہ کر کے اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. اگر وہ غلطی ہوتی ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ انسان کا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان سیکھتا ہی تب جب بڑی غلطی کرتا ہے. تو ایز پیرنٹس آپ اس کی پروز اینڈ کونس بتائیں، پھر بچے کو آزاد چھوڑ دیں. Thank you, Dr. Saleem. Next up, we have Fabian Yazi. Please go ahead. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی پروفیسر صاحب، 2-3 ہیں کمپلینٹس جو میرے پاس ہیں پیرنٹس کی ہی. ایک تو وہ اسٹوڈنٹس جو آلریڈی کسی قرآن انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں اور ان کے پیرنٹس مطلب ہر وقت ان کو پریشرائز کرتے رہتے ہیں. یہ میں خود بھی آبزرو کرتی ہوں کہ آپ قرآن اسٹڈیز کر رہے ہیں بٹ اٹس آف نو یوز، آپ کے عمل میں کچھ نہیں دکھ رہا. یعنی ابھی بمشکل ان کے 1 یا 2 سال ہی گزرے ہیں اس فیلڈ میں، لیکن صبح سے شام تک اب ایک ہی بات کان میں پڑ رہی ہے اس اسٹوڈنٹ کے، تو وہ خود ہی اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ چیز کر رہے ہیں، شکایت پیش کر رہے ہیں پیرنٹس، اور یعنی ابھی وہ انٹر ہی ہوا ہے انسٹیٹیوٹ میں، ہو سکتا ہے وہ کوئی 10 سال کی لڑکی ہو یا 15 سال کی، اور فوراً سے ڈیمانڈز بھی شروع کے چینج نہیں آ رہا. اور دوسری جو کمپلینٹ ہے وہ یہ کہ خواتین یہ کہتی ہیں، اور میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے کہ بچیاں اور بچے جب مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں بڑے، تو وہ گفتگو سن رہے ہوتے ہیں اور بڑے شوق سے سن رہے ہوتے ہیں. کچھ بچوں کو بہت زیادہ شوق بھی ہوتا ہے گپ شپ کرنے کا، تو وہ باتیں ایک سے دوسری جگہ پھیلاتے ہیں. یعنی ایک کی بات سنی اور کسی اور مجلس میں جا کے وہ باتیں کھول کے بتا دی سب. تو یہ چیز بھی چل رہی ہے، یہ بھی کمپلینٹ پیرنٹ پیش کرتے ہیں اور میں نے آبزرو کیا ہے. یہ باتیں جو آپ نے بتائی ہیں یہ تو بڑے بھی کرتے ہیں. مثلا باتیں ادھر کی ادھر لگانا جو ہے، یہ تو ہم سب ہی اس کے مجھے لگتا ہے گلٹی ہیں. بچے بھی بعض دفعہ ایک محفل سے دوسری محفل میں بات منتقل کر دیتے ہیں، اور بڑے بھی اس میں کوئی گریز نہیں کرتے. تو یعنی جو پیرنٹس کی جو کمپلینٹس ہیں وہ اس لحاظ سے ہونی چاہیے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیز ہم میں کم سے کم جو کمپلین کرنے والے ہیں ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. باتوں کو ہم جب ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ گاسپ بھی ہوتی ہے بعض دفعہ، اور بعض دفعہ ہیئر سے ہوتی ہے، اور بعض دفعہ انفارمیشن کو ریومر کے طور پہ پھیلانا ہوتا ہے. اس سے تو مجھے نہیں سمجھ میں نظر آتا کہ کوئی ہم میں سے بچا ہوا ہے. ہم سب اس کشتی میں سوار لگتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا اگر مشورہ دے دیں کہ ایسے بچے کو کس طرح ان چیزوں سے روکا جائے یا تلقین کی جائے. دیکھیں یہ تو ایک ایسی عام اخلاقیات کی چیز ہے. اس کا جو سب سے بڑا جو سورس ہے بچے کو ٹھیک کرنے کا وہ یہ کہ آپ خود اس کے رول ماڈل بنے. جس چیز کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نہ کرے، آپ کے جسم، آپ کے حرکات سے، آپ کے زبان سے وہ چیز سرزد نہیں ہونی چاہیے. وٹ ایور یو لائک یور چائلڈ ٹو ڈو، اس کے آپ کو خود اگزامپل بن جانا چاہیے. اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود ان میں کوئی غلط عادتیں آ رہی ہیں تو ان غلط عادتوں کی طرف سے بہت پیار، محبت، شفقت کے ساتھ، جیسے میں نے کہا کہ کریکشن جو کرنا ہے یہ ایک آرٹ ہے. کہ جب بچہ ایک خاص فیز میں ہوتا ہے، سچویشن میں ہوتا ہے جس میں آپ اس کو سمجھائیں تو وہ سمجھ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ سمجھائیں تو اس سے دوستی ضرور کریں. اس میں دوستی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ماں اور باپ جو یہ احساس دیتے ہیں نا اپنے بچے کو کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے ویل وشرز ہیں، ہم تمہاری ہر لحاظ سے بہتری چاہتے ہیں. یہ سمہاؤ ماں باپ کا نا ٹرانسفر نہیں ہوتا آج کل، اور وہ تنقید اور غصہ زیادہ جلدی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اس میں پیشنس کے ساتھ آپ بچے کی جو اچھائیاں ہیں وہ ایکنالج کریں، اس کو بتائیں کہ دیکھو تمہاری یہ جو صلاحیتیں اور اچھائیاں ہیں دے آر ونڈرفل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھو یہ چیز ایسی ہے کہ جو ہمیں اس کو اصلاح کرنی چاہیے. تو وہ آپ ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، اور ایک آدھ دفعہ پوائنٹ آؤٹ کر کے چھوڑ دیں، کیونکہ ریپیٹیٹیولی کریکٹ کرنا یہ خود اریٹیٹنگ ہو جاتا ہے بچے کے لیے. اور جب آپ کو موقع ہے آپ اس کو ضرور بتائیں، اور یہ سوچ کے بتائیں کہ دیکھیے ہر انسان میں کوئی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے، اس کی اچھائیوں کی طرف اس کو توجہ دلائیں. ان چیزوں کی طرف جو ہے اگر آپ خود رول ماڈل بنیں گی تو کم ہوگا. لیکن اگر وہ ہو رہا ہے تو پیشنس کے ساتھ آہستہ آہستہ اس چیز کو ٹھیک اور درست کرنے کی کوشش کریں. ڈینائل سے نکل آئیں، کیونکہ ہمارے پیرنٹس اس ڈینائل میں چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، حالانکہ وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو فوراً حقیقت پسند ہو جائیں اور ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں یہ غلطی ہو رہی ہے، اور ایک لانگ ٹرم میں نے پلان بنانا ہے اپنے بچے کے بارے میں کہ وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں سے باہر آئے. ہمیشہ شارٹ ٹرم پلانز ہم بناتے ہیں جس میں پھر غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فوراً اصلاح ہو جائے،
اور فوراً اصلاح دنیا میں ہوتی نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھ کے ہی پلان کرنا چاہیے. Thank you, Dr. Saleem. We're running short on the discussion time because we also have Q&A, so I would request the remaining participants to, can make their points more concise. Noreen Naveed, please go ahead. سر میرے 12 ایئرس کی چائلڈ ہے, وہ سیم یہی کنڈیشن ہے کہ وہ جو ہے فٹ بال کے بہت زیادہ لور ہیں, اور سر وہ مطلب ایکسیسو جو ہے نا فزیکل ایکٹیو ہے. تو میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ٹائم دینے سے یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. میں پچھلے سال بہت پریشان تھی سر. وہ کیا کرتے تھے کہ جو ہے نا روم کے اندر نا ساری چیزیں بس سائڈ میں کر دی اور بس فٹ بال کھیلنی ہے, تو وہ میرے لیے بہت ہیپیزٹ ہو جاتا تھا. تو نا پھر میں نے جو ہے نا ایک سائیکالوجسٹ کا پیرنٹنگ میں دیکھا تھا, تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں نا, ان کے اندر جو ہائپر ایکٹیو بچے ہوتے ہیں, ان کے اندر نا جیسے اب یہ 2022 چل رہا ہے نا, تو اٹ مینس کہ ان کے اندر 2050 کی انرجی ہے. ہم سکون کی حالت میں ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنی انرجی یوٹیلائز کر چکے ہوتے ہیں, بٹ ان کے اندر جو نا پوٹینشیل جو ہوتی ہے وہ آگے کی ہوتی ہے. تو اس سے پہلے تک تو جب میں نے یہ بات نہیں سنی تھی تب تک تو مجھے بہت غصہ آتا تھا, میں بہت ان کو مطلب میں پریشان تھی. لیکن جب میں نے یہ بات سنی نا تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ آگے کا بچہ ہے نا, تو اس لیے جو ہے اس طرح کا بیہیویئر کر. لیکن وہ ڈیورنگ 1 ایئر میں نے سمجھاتے اب وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ہم انہیں گراؤنڈ میں لے کے جاتے ہیں وہاں کھیلتے ہیں, لیکن وہ بھی میسی کے بہت زیادہ فین ہے اور مطلب فٹ بال میں جانا ہے. اچھی بات ہے. دیکھیں میسی بھی اب ریٹائر ہو گئے ہیں, تو آہستہ آہستہ بچوں کے اندر بھی ایکسیپٹنس آ جائے گی. لیکن آپ یہ بالکل ٹھیک کرتی ہیں کہ پیشنس کے ساتھ ان کو یہ دیکھیں, ایڈولسنس کی جو ایج ہوتی ہے 12-13 سال کی عمر میں, یہ ہر بچہ اور بچی ایکسپیرینس کرتے ہیں. ایک خاص ایکسٹرا انرجی آ جاتی ہے, ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے, بات نہ ماننے کی طرف رجحان ہوتا ہے, ایک ہارمونل فنکشن ہے جو اس موقع پہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک بایولوجیکل کنڈیشن ہے, تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ توقع ہم کر سکتے ہیں بچوں سے ہونی ہے. اس موقع پہ ضرور بہت ضرورت ہے اس کی کہ آپ پیشنس دکھائیں اور یہ سوچ لیں کہ بھئی یہ کچھ عرصے تک آپ کو یہ ٹو پٹ اپ دس, لیکن اگر آپ نے غصہ نہیں کیا, ان کو صحیح طریقے سے ان کے ساتھ ایک دوستی کا رویہ اختیار کیا, جو میں دیکھتا ہوں بہت مسنگ ہے. یعنی ہمارے پیرنٹس کے درمیان اور بچوں کے درمیان جو اتنا بڑا کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہوا ہے, جس کے نتیجے میں روزمرہ کی گفتگو نہیں ہوتی, کچھ آئیے کہ ہم دوستی کی بات کریں. یہ جو دوستی کا رشتہ ہے جس میں انسان اپنے بچے کو یہ اعتماد دیتا ہے کہ بھئی آئی ایم آلویز بیہائنڈ یو, جو بھی تم کرو گے, مجھے اگر اختلاف بھی ہوگا تو آئی ول اسٹل بی ود یو, اور آپ کی جو ضروریات ہیں پورا کروں گا. تو یہ ایک شفقت اور محبت ہے کہ جو بچے کو بناتی ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر کہ بچوں کا جو فارمنگ ٹائم ہوتا ہے اس وقت وی آر ناٹ اویلیبل فار دیم ایز پیرنٹس. اس وقت ہم اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, بچے کی عادات اس دوران ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں. جب وہ اس میں سے کوئی برا پہلو سامنے آتا ہے تو اچانک ہم خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا. تو اس لیے پیرنٹنگ ایک فل ٹائم جاب ہے, یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے کہ آپ کو جب بچے میں خرابی نظر آئی تو آپ کی جو حص ہے وہ جاگ گئی. یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کے ہاں خرابی پیدا ہو رہی ہے یا کوئی ایکسٹریم چیز آ رہی ہے تو وہاں آپ نے اپنا کردار نہیں ادا کیا. تو بچوں کو پھر غصہ ہونے کے بجائے ہمیں اپنے اوپر غصہ ہونا چاہیے کہ دس واز آور ٹائم ٹو بی دیئر فار دیم, اور ہم نہیں ہوئے. تو اسی وجہ سے یہ بہت ضروری ہے شادی سے پہلے یہ اسکل جو ہے وہ سیکھی اور سکھائی جائے کہ یہ میک اور بریک ہے. ہم تجربہ کرتے ہیں اپنے بچوں سے, غلطیاں کرتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلے بچے پر ہم غلطی کرتے ہیں, دوسرے پر ہم تھوڑے بہت بہتر ہوتے ہیں, اور اگر تیسرا ہوا تو کافی بہتر ہوتے ہیں. ورنہ گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ, گرینڈ چلڈرن کے ساتھ ہم بہت ہی اچھے ہوتے ہیں, اس لیے کہ سارا ہم نے جو غلط رویہ ہے وہ بچوں پہ آزمانے کے بعد ہمیں سمجھ میں آ گئی ہوتی ہے, اور پوتے اور نواسیوں کی جو باری آتی ہے تو ہم بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنے بچوں کے لیے یو ہیو ٹو بی دیئر فار یور چلڈرن, بٹ دین اٹ از اسینشیل کہ یو شوڈ بی دیئر when they are growing up, when they are in their forming period. And first priority آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے, باقی سب چیزیں سیکنڈری ہیں. Thank you, Dr. Saleem. We have another complaint that says that the girls in the Western culture have grown a lot in today's environment, and especially the environment of university has spoiled them, and to the point that they don't listen to their parents, and so they cross the limit in friendship with boys. So that's their complaint. I mean, again, as I said, this is something that we as responsible parents have to impart
to our next generation and tell them the pitfalls that they might be running into. But then, as I said, this doesn't happen overnight. It's not like a push button process. It takes its time. Things have to be delivered, communicated, and then let them think about it. I mean, as I said, they're going to make mistakes. There are things that will happen and which are bound to at times alarm them, and at times they might realize. But forcing them or telling them that this is how they should do, and then making things difficult for them is not the right way. آپ یہ کریں کہ ان کو بتائیں کہ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں کیا چیزیں ہیں کہ جو نقصان دہ ہوں گی. اور اس سے بڑھ کے جو ایک اور چیز ہے جو I often try to point out, وہ یہ کہ بچوں کے اندر جو alternative constructive activities ہیں ان کا دھیان پیدا کریں. مثلا جاپان میں some of the other countries they teach a lot of skills, life skills, educational skills, scientific skills at a very young age. آپ کو ماڈلز بنانا سکھاتے ہیں, آپ کو آرٹ ورک سکھاتے ہیں, آپ کو ایسی چیزیں کہ جس میں آپ کی جو یو ڈونٹ گیٹ فری ٹائم. یو سی یہ جو سب چیزیں ہوتی ہیں, if you have time for them تو پھر آپ کے پاس limitless activity ہے. لیکن if you make people involved in things which they can create, creativity ایک ایسی چیز ہے which really works, آپ کو ایک سینس آف سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو بچوں کے اندر کریٹیوٹی کے حص کو اجاگر کریں. اچھی جو ہیبٹس ہیں وہ شروع ہی سے بچوں کے اندر ایز رول ماڈلز آپ ان کے اندر بتائیں, ان کے اندر جو ہابیز ہیں ان کو ڈیولپ کریں. تو یو سی دس پارٹ آف دیئر پرسنالٹی ہیز ٹو بی ڈیولپڈ. تو یہ ایک خاص ایج میں جا کے اپوزٹ جینڈر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. دس اٹریکشن از گاڈ کریٹڈ, وہ تو ہونی ہے. اس کے نتیجے میں اگر یو ہیو ٹاٹ دیم لاٹ آف تھنگز, ان کے اندر کریٹیوٹی کی جو ارج ہے اس کے نتیجے میں اگر آپ نے ان کو کسی صحیح کام پہ لگایا ہوا ہے اور یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ پاکیزگی کیا چیز ہے, نظروں کی پاکیزگی کیا چیز ہے, وائی وی ہیو ٹو کیپ آور ہارٹس کلین ایز ویل, آل دیز تھنگز وچ آر وی ہیو ٹو بی ٹاٹ ایٹ اے ارلی پیریڈ, تو وہ کام نہیں ہوگا. لیکن ایز آئی سیڈ کہ وی آر ایبسنٹ, I mean, we are absent parents. So when we are absent parents, تو پھر جب we suddenly see something happening, لڑکے لڑکی کے درمیان دوستی ہو گئی ہے, they're hanging out alone, and then suddenly we realize that something has gone wrong. I think that's slightly late. تو اس طرح کے معاملے میں تو پھر again you have to make a long term strategy. آرام سے دوستی کریں, ان کو بتائیں, ان کو پٹ اکراس کریں کہ اس کے کیا ہارمز ہو سکتے ہیں, کہ کیا چیزیں ہیں that they have to look out, کیا انسان کی ریپوٹیشن ہوتی ہے, کیا ریپیوٹ ہے جو سفر کر سکتی ہے, اور کیا وہ ایکٹیویٹیز ہیں. تو ایسی یہ اٹ کمز ود اے پیکج. تو زیادہ تر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ when things seem to get out of hand that we suddenly realize کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. So that is too late actually. تو ریسپانسبل پیرنٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو فارمنگ ایج میں ان سب چیزوں کے بارے میں کر چکے ہوتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی اگر یہ ہو جائے تو you have done your job. I mean, as parents, you have done what was required of you. اس کے بعد if something happens, تو اس کی ذمہ داری پھر آپ پہ ہے نہیں. اس کی ذمہ داری آپ کے بیٹے یا بیٹی پہ ہے جو بڑی ہو چکی ہے, اور they are individual. I mean, they are individuals in their own right. وہ ایک independent human beings ہیں. Let them take a decision. We are no one to stop them. Thank you, Dr. Saleem. We'll take 2 more discussion points real quickly and then move over to the Q&A. Dr. Sahil Anwar, please go ahead. Dr. Saleem, thank you. बहुत शुक्रिया. Once again, enlightening talk اور some beautiful quotes. Parents کی complaints کے بارے میں جو ہے میرا خیال میں it's a two-edged swords. ہم لوگ جیسا کہ آپ نے کہا اپنے بچوں کے بہت زیادہ اوور پوزیسو ہوتے ہیں. میری نظر میں اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو ہمارا کلچر, پولیٹیکل اور اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ ہمارے ملک میں بچوں کو, بڑوں کو, کسی کو بھی اسٹیٹ کی طرف سے پروٹیکشن نہیں ہوتی ہے. ہم 999 ڈال کر کے پولیس کو نہیں بلا سکتے, ہم سوشل سروسز کو فون نہیں کر سکتے, ہم ہاؤسنگ اتھارٹی کو یہ فون کر کے نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے مجھے گھر دے دو, یا ہم چائلڈ بینیفٹ کو فون کر کے نہیں کہہ سکتے کہ میرے بچے کے لیے مجھے ایکسٹرا پیسے دے دو. تو ساری ذمہ داری ایڈلٹس پہ یا پیرنٹیج میں کے سلسلے میں ماں باپ کے اوپر ہوتی ہے. ماں باپ کی فل رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ بچوں کی ہر طریقے سے پروٹیکشن کریں, کیونکہ اسٹیٹ میں اور کوئی پروٹیکشن ہوتی ہی نہیں ہے. خاص طور پہ لڑکیوں کے سلسلے میں ہماری سوسائٹی ایسی ہے, لڑکیاں ولنریبل ہیں وہاں پر کیونکہ سیکیورٹی نہیں ہے. تو ہم اتنے اوور پوزیسو ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے کہ یہ جنریشن در جنریشن ہماری گھٹی میں یہ بات پڑ جاتی ہے. وی جسٹ کانٹ ہیلپ اٹ. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور مذہب کی کچھ آیتوں کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے مالک ہیں.
We truly think that we own our children. We don't own our children. ہمارے بچے ہماری وساست سے, ہماری فزیکلٹی کی وجہ سے دنیا میں آتے ہیں. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ 10 سے 15 سال تک ان کی فزیکل پروٹیکشن کریں. آگ سے, بچہ آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو اس کو بچائیں, ان کو نورش کریں اور ان کو مورل ویلیو سکھائیں. دیٹس آر جاب. ہم اپنے بچوں کے مالک نہیں ہیں, مالک سب کا ایک ہی ہے, وہ اللہ ہے. ہم اپنے, لیکن ہم چونکہ اتنے اوور پوزیسو ہوتے ہیں کہ ہم پھر بچوں سمجھنے یہ لگتے ہیں کہ بچوں کی زندگی پہ ہمارا حق ہے, یہ وہی کریں جو ہم نے کہا ہے, کلچرلی بھی اور ریلیجس طریقے, دونوں باتیں غلط ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے, مائیں بچوں کو 4-5 سال کا بچہ, 6 سال کا بچہ, آپ دعوتوں میں جائیں, مائیں نوالے توڑ کے ان کے منہ میں ڈال رہی ہوتی ہے, بچوں کے منہ میں. ٹھیک ہے, 20 سال کا آدمی بیٹھا ہوتا ہے جس کو آپ اپنا بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, چاچا ماموں کے درمیان, وہ اپنی اوپینین اگر دینے کی کوشش کرے تو ہم جھاڑ کے اس کو چپ کرا دیتے ہیں کہ تم کیوں بول رہے ہو, تمہارے سامنے اتنے بڑے بیٹھے ہوئے, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بڑوں کے آگے بولنا نہیں چاہیے. تو اوبیڈینس کے نام پہ ہم ان کی مینٹالٹی کو انسلیو کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ we own them. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو مار کے ڈاکٹر بنا دیں, انجینئر بنا دیں, لیکن ان کا سیلف اسٹیم اور سیلف پرائڈ جو ہوتا ہے نا, وہ ان کا تباہ ہو جاتا ہے. ان کو عادت ہی نہیں رہتی کہ کس طریقے سے میں نے کھڑے ہو کے کانفیڈنس سے کیسے بات کرنی ہے. اب ہمارے جتنے بھی یہ گروپس ہیں, ہمارے فورمس ہیں, ان میں دیکھیں لوگ ایک دوسرے کو کانفرنٹ نہیں کر پاتے. اگر مجھے آپ کی بات بری لگے گی تو میرے میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ میں تمیز سے بھی آپ سے کہہ سکوں ڈاکٹر سلیم آئی ڈس ایگری ود یو. میں یہ کروں گا کہ میں رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر جا کے کال زرین ڈالنا شروع کر دوں گا, یا ادھر ادھر کی باتیں آپ سے شروع کر دوں گا, آپ پہ یہ جتلانے کے لیے کہ آئی ڈس ایگری ود یو. میرے میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ میں ڈائریکٹلی کہہ سکوں. ایک تو میرے میں, کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے بچپن سے سکھایا ہوا ہے کہ یو کین ناٹ ڈس ایگری ود اینی بڈی, یو کین ناٹ ایکسپریس یور اوپینین وداؤٹ بینگ ڈسکرٹیس. اتنی ہمت ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ہم خود کسی کو کوئی بات نہیں کہہ سکتے, اس لیے ہم آن دا سیم ٹوکن آفینس بھی بڑی تیزی سے لیتے ہیں. اگر آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں گے تو میں فوراً آفینس لے لوں گا کہ ڈاکٹر سلیم تو میری پرسنالٹی پہ اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ از جسٹ اے ویشیس سرکل. اٹ آل اسٹارٹس فرام آر سیویئر ڈیزائر ٹو اون آر چلڈرن. جیسا کہ آپ نے کہا, جو بچے کے ٹریٹس 8 سال تک سیٹ ہو جاتے ہیں, 8 سال تک اس کی پرسنالٹی سیٹ ہو جاتی ہے. یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. We just have to teach them what's right or wrong, and then we should just let them go. Let them do what they want to do. ہم چاہتے ہیں کہ 50 سال کا بھی ہو تو میری مرضی سے شادی کرے. You know, so I think the culture and the teaching has to change. Otherwise ہماری سوسائٹی, میں مورل ڈیگریڈیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں مینٹل ڈیگریڈیشن کی بات کر رہا ہوں. وی جسٹ ناٹ آر دا سیم پیپل. ہمارا سیلف اسٹیم اور ہمارا پرائڈ جو ہے مذہب کے نام پہ اور کلچر کے نام پہ اس کو کچل دیا گیا. وی ہیو بین destroyed. I think that's what my views are. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, دس ایکچولی ری انفورسز دا پوائنٹ کہ بہت ساری کمپلینٹس جو پیرنٹس کی ہوتی ہیں وہ انفاؤنڈیڈ ہوتی ہیں, اس لیے کہ وہ کمپلینٹس کی بنیاد وہ خود ہوتے ہیں. یعنی لاٹ آف تھنگز ہم جو کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ وہ ہماری ناروا ریسٹرکشنز ہیں یا ہماری یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ illogical پیرنٹنگ کی بعض ٹیکنیکس ہیں, اس کے نتیجے میں جب شکایت پیدا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے بچے اس طرح کے ہیں. آئی تھنک اسی وجہ سے جو کمپلینٹس کے بارے میں we have to have some genuine complaint, which means کہ it lies actually with the children and it's not linked to our own behavior. But these are all things that have to be really thought over because we are fast losing our generation. Thank you, Dr. Saleem. Thank you. Finally, Athar Khan, please go ahead and then we'll move over to the Q&A. Yes, thank you, Dr. Saab. Dr. Saab, ایک چھوٹا سا کوشچن تھا کہ میں نے یہ آبزرو کیا کہ کاؤنٹر نیریٹو کو جو کہ پاسبلی ایک بلیسنگ ہوتی ہے, اس کو ایز اے کرس سمجھا جاتا ہے یا اس کے لیے فلیکسیبلٹی نہیں شو ہوتی, جس سے بچوں کے مائنڈ جو ہیں وہ کافی زیادہ اتنے براڈر نہیں ہوتے یا ان کی سوچ میں اتنی وسعت نہیں ہوتی. تو اس کے لیے آپ کے خیال میں کیا ایسے میجرنگ اسکیلز لینے چاہیے ایٹ بوتھ اینڈس کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو کاؤنٹر نیریٹو کو ڈیل کرنا یا امبریس کرنا بھی سکھائیں؟ دیکھیں, ڈیپینڈس کہ واٹ یو ایگزیکٹلی مین بائی کاؤنٹر نیریٹو. لیکن کاؤنٹر نیریٹو سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ جو آلٹرنیٹیو ویوز ہیں ریگارڈنگ پیرنٹنگ, یا یوں سمجھ لیں گے جو کنونشنل ویو آف پیرنٹنگ کے جو کے مقابلے میں جو میرے خیال میں جو صحیح ویو ہے
تو وہ تو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آپ کو یو ہیو ٹو بی اے ماڈل فار دیٹ. ایز اے پیرنٹ یو ہیو ٹو پروفیس دیٹ کیلیبر جس چیز کی آپ جس کو آپ کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ کہتے ہیں. اٹ ہیز ٹو کم آؤٹ آف یور اون پرسنالٹی, کیونکہ بچے نے آپ کو پہلے فالو کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ جس میں ریئلائزنگ دا فیکٹ دیٹ ٹائمز ہیو چینج, کلچر ہیز چینج, آپ نے بچے کے اندر شعور ڈیولپ کرنا ہے, اس کے اندر کی شخصیت کو ابھارنا ہے, نہ کہ زبردستی اپنی جو ڈیزائر ہے یا اپنی خواہش کو اس پہ تھوپنا ہے. یہ چیز ہے. یا جیسے ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ بعض مذہبی چیزوں کو ہم بچوں سے چاہتے ہیں کہ وہ فوراً کرنا شروع ہو جائے. تو یہ اصل میں جب تک ہم اس کاؤنٹر نیریٹو پیرنٹنگ کو نہیں سمجھ لیتے کہ پیرنٹنگ از ناٹ اباؤٹ فورسنگ یور اوپینین, یو آر ناٹ اباؤٹ asking children to do what you like or what you think is correct, بلکہ it is like empowering them, ان کو اس کا شعور دینا کہ وہ خود فیصلے کر سکیں. یہ چیز ہے. جی میں سے بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب, سوری ٹو کٹ یو, کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہو. تو یہ چیز پیرنٹس, کیونکہ جس سمے دیکھا ہے وہ پیرنٹس بہت زیادہ لیک کرتے ہیں. پاکستان میں بھی میں پچھلے دنوں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, تو اس میں ایک 6 سال کا بچہ, I don't want to name the political جماعت, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ناموس رسالت پہ تو ہم سر تن سے and all of this, and it comes from basically from the parents. اور وہ یہ سکھا دیتے ہیں کہ جی اس سے ادھر نہ ادھر کوئی اور بات نہیں ہے, جو ہم نے بتا دیا یا سوچ لیا وہی ٹھیک ہے. تو اس میں پیرنٹس کیا ایسا کریں اسپیشلی کہ اس کی روٹ کازز تو پرابلی شاید وہ ایجوکیشن سے ہی ہے رائٹ فرام بگننگ, لیکن کس طرح سے اس چیز کی اویئرنیس دلائی جائے ایٹ اسمالر اینڈ بگر لیول؟ آپ کو یو ہیو ٹو مانیٹر کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے, کس سے انفلوئنس ہو رہا ہے, اور کیا اس کے ذہن میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں, اور اس کو ڈسکشن موڈ میں لانا. یعنی بچہ اگر کسی سے برین واش بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی موقع ہوتا ہے جو پیدا ہو جاتا ہے, لیکن اس موقع پہ زبردستی کرنا یا اس کے لیے کوئی کاؤنٹر طریقہ اختیار کرنا کہ اس پہ ایمبارگو لگا دینا, اس کے بجائے بچے کو اس بات پہ آہستہ آہستہ کنونس کرنا کہ آپ کو دونوں طرف کی جو استدلال ہے اس کو دیکھنا ہے. obviously یہ ایک تھوڑی سی ایڈوانس چیز ہے, لیکن اس میں جو نرمی اور حلم ہے نا اور برداشت, یہ ہے کی رول. کیونکہ اگر بچہ کسی ایک طرف سے برین واش ہو رہا ہے تو وہ تو ایک پروسیس ہے جس میں چل رہا ہے, آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے, اس میں اس کو آہستہ آہستہ سپورٹ دینی ہے کہ دیکھو میں آپ کے ساتھ ہوں کچھ چیزوں, تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ میرا جو پیرنٹ ہے میرا سب سے بڑا ویل وشر ہے. جس دن آپ کے بچے کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ کا جو ہمارا جو پیرنٹ ہے, میرا جو پیرنٹ ہے, ہی از مائی بگیسٹ ویل وشر اینڈ مائی بگیسٹ فرینڈ اینڈ سمن ہو ریئلی وانٹس ٹو لک آفٹر می, تو اس وقت وہ آپ جب اس سے وہ بات کریں گے تو بات میں وزن ہوگا. لیکن اصل میں ہوتا یہی ہے کہ ہم جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ کسی ایک طرف جا رہا ہے, برین واش ہو رہا ہے, تو بھی ہم زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے سامنے چونکہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی بہت جلدی وہ کسی کھڈ میں نہ گر جائے, تو وی ٹرائی ٹو فورسبلی اسٹاپ ہم. تو اس لیے اس میں پیشنس آف کورس از دا نیم آف دا گیم. اینڈ سیکنڈلی جو جیسے جیسے بچے کے اندر شعور آ جائے اس کو یہ سمجھانا اور یہ بتانا کہ دیکھیے دنیا میں جب کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے استدلال ہوتا ہے, اور استدلال ہی سے انسان کو چلنا چاہیے. تو ان چیزوں میں مطلب ڈپینڈنگ اپان دا پرسنالٹی آف دا چائلڈ اینڈ دا سچویشن ایٹ ہینڈ, obviously پریسائز ٹپس تو نہیں دیے جا سکتے بیکاز دے ویری فرام چائلڈ ٹو چائلڈ اکارڈنگ ٹو دی انفارمیشن, لیکن جنرلی یہی ہے کہ it has to be patiently done, it has to be done in a very friendly manner, it has to be done in a way that you don't provoke your child in a way کہ وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دے. ایک بڑی catch-22 والی سچویشن ہوتی ہے. آپ جتنا وزڈم اور حکمت سے اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں اتنا ہی اس کی ضرورت ہے. ادروائز ایز اے سیٹ کہ ذرا سی زبردستی کرنے سے you might lose your child. Right. Thank you. Thank you. Moving over to the Q&A, our first question asks, what is the difference between opinion and allegation? So they give an example. If a person if they generate an opinion on the basis of their life's experience, for example, a person says that in a government institution, people don't work compared to private sectors. Is this an allegation or an opinion? And do they have to prove it in front of God or not, as this is the case? In this case, their intention is not to accuse someone. Again, it's nothing, rocket science to nahi hai. Opinion is opinion. I mean, allegation is an allegation. Opinion ka matlab you're just expressing a view. Allegation ka matlab aap ilzam laga rahe hain kisi pe and you're blaming someone for something. So it has to have some context. فرض کیجیے جو گورنمنٹ آفس کی آپ نے مثال دی ہے کہ پیپل ڈونٹ ورک, اس کے اندر یہ ہے.
This could be an opinion if you are just giving it in front of people in a situation जहाँ पे आपकी अपनी observation involved है, और अगर आपको किसी ने कहा है कि भाई you have to prove what you have opined or what your opinion is, तो please prove your allegation, तो फिर ये opinion एक allegation बन जाता है और you need to prove it also. तो ये मौका महल, it is context, background, occasion, उससे ये बनता है. Opinion is just something which is generated out of your observation, and allegation is the next step कि you अगर आप उसको सीरियसली कोई आदमी कंटेस्ट करे या आप खुद करें या कोई दूसरा करे, तो फिर आपसे कहा जाता है कि योर ओपिनियन इज नाउ एन एलिगेशन दैट यू आर मेकिंग एंड नाउ यू हैव टू कम अप विद द प्रूफ. तो ओपिनियन जो है वो इस्तदलाल पर बेस्ड होता है, ज्यादातर होना चाहिए. I mean, it could be based out of emotions also, but generally they are based on reasoning. लेकिन एलिगेशंस जो हैं they need proof for their fulfillment or for their materialization. तो ये मैं लूसी आपको बता रहा हूँ जनरली, लेकिन as I said, these are words which are used and they can have different connotations in different backgrounds with different occasions. Thank you, Dr. Saleem. Our next question asks, so they give a scenario: mother to child, Beta, help me clean out the room. The child ignores her and continues to play on mobile phone. Is this a case of disobedience, which is not in the Qur'an, or is this the case of the child not giving respect or care to his mother, which is, as the participant understands, mandated by the Qur'an? And they ask because there seems to be a fine line between disobedience and disrespect. वो देखें, I have already explained that disobedience is nowhere mentioned in the Quran. या आपने अपनी पेरेंट्स की बात माननी है हर हाल में, जो उनका ओपिनियन है, ये तो असल में एक ऐसी चीज है कि जिसमें I mean it's a situational thing. यानी I think when a boy or a girl is deeply engaged in some activity, तो उसको ये कहना कि तुम कमरा साफ करो, आओ ये मेरे साथ काम करो, I think ये खुद हिकमत और विजडम के खिलाफ है. When you know that someone is already deep into something and it'll be difficult to bring that child out of that activity, तो अगर आप कुछ कहेंगे तो it'll just be I mean not heard in the first place. तो ये इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि भाई ये disobedience है या ये it's just a right that the child has. इसको ये देखना चाहिए कि ये नौबत आई क्यों है. I mean, why has this situation reached that you are asking a child to do something and he or she is not responding? आपको देखना चाहिए कि बच्चा जब किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसको ये कहना नहीं चाहिए. अब खुद ये सवाल पैदा होता है कि एक्टिविटी में इन्वॉल्व क्यों है, तो ये एक अलग साइंस है. उसको देखा जाएगा कि भाई जो इस वक्त स्क्रीन टाइम बच्चों का है वो इतना ज्यादा वैसे ही हो चुका हुआ है. तो एक तो कोरोना ने कर दिया है कि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऊपर से उसके नतीजे में ऑब्वियसली बहुत सारी और चीजें भी पैदा हो गई हैं. तो ये एक जिस तरह से कोरोना एक पेंडेमिक है, स्क्रीन टाइम खुद एक पेंडेमिक है. आई मीन दिस पेंडेमिक हैज प्रोड्यूस्ड अनदर पेंडेमिक कि अब नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन, ऑल ऑफ अस, यानी हम सब स्क्रीन पे एडिक्टेड हैं. TV has become immaterial. It's either the phone or your computer. In fact, it is most of the time it is your phone. तो ये एक ऐसी चीज है जो पोस्ट कोरोना पेंडेमिक कह लीजिए, it has erupted in that form. It's not there. तो इसलिए इसका लिहाज करें, इसकी रियायत करें, इसको देख के अपने बच्चों को समझाएं और बताएं. जो बच्चे के अंदर ये शऊर ही नहीं है उसको आप जब ये काम कहेंगे तो कभी होगा ही नहीं. तो इसलिए it's against wisdom, I would say, that if you ask a child to do something when he's deeply involved in something else. This is all that I can say offhand. I mean, वरना specific situation in a specific environment, अगर वो information होगी तो I can give a deeper opinion. अस्सलाम वालेकुम, मैं शाजिया खान बात कर रही हूँ. मेरा क्वेश्चन ये था, मुझे अमूमन इस बात पे खुद थोड़ी कंफ्यूजन होती है. मेरे बच्चे काफ़ी बड़े, देर इन देयर 20s, तो मैं समझती हूँ मैंने अपने बच्चों की ठीक, आई रेज देम वेल, उनके मॉरल्स अच्छे हैं, एथिकली दे आर डूइंग एवरीथिंग राइट द वे आई वांटेड देम टू डू थिंग्स. लेकिन मुझे फिर भी वो होता है, जैसे आप अभी कह रहे थे कि बच्चों की अगर वो कोई चीज़ गलत करते हैं, हमने उनकी तरबियत सही कर दी और वो कोई चीज़ गलत करते हैं तो ओनस इज ऑन देम. लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि किस एज पे आके मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए. मतलब आई टीच देम एवरी टाइम, इवन नाउ जब भी हम बैठते हैं बात करते हैं, मैं उनको ऑब्वियसली सही बात बताती हूँ, मगर वो अब चिढ़ना शुरू हो गए. कहते हैं वी ऑलरेडी नो दिस माँ, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, लाइक यू आर सेइंग द सेम थिंग, इट एक्चुअली अनॉयज मी मोर. तो मुझे नहीं समझ आता मेरी किस एज पे आके मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई कि मैं उनको हर दफा हर बात पे बस बताती रहूं, बिकॉज दैट्स द वे आई हैव रेज्ड देम. आपकी बात से बिल्कुल वाज़ेह है कि ये वक्त अब आपके पास खत्म हो चुका है.
جب بچہ آگے سے یہ کہہ دے کہ بھائی اٹ از اریٹیٹنگ، اٹ از انوائنگ، اس کا مطلب ہے اٹ از یو آلریڈی پاس دیٹ ٹائم. تو آئی وڈ سجیسٹ اگر یہ سچویشن نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن اگر یہ آ گئی ہے تو آپ فوراً یہ جو نصیحت کرنا ہے یا بتانا ہے، جسٹ آئی مین جسٹ ڈسسٹ فرام دیٹ، کیونکہ نا اٹ ول کاز مور ہارم دین بینیفٹ. اب بچے کو آپ نے اکوپ کر دیا ہے، اس کو بتا دیا ہے، تو ریپیٹنگ دیٹ وڈ ناٹ بی probably sagacious enough اور کوئی پروڈکٹیو نہیں ہوگا. They now know what to do. So let them think over it, contemplate over it. اگر وہ کرتے ہیں تو کریں، نہیں تو نہ صحیح. تو یہ تو ان کی گفتگو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے کیس میں تو وہ ٹائم آ گیا ہے کہ you should not I mean counsel them anymore. اس کے علاوہ جو بہت ساری اور باتیں ہیں فرینڈشپ ڈیولپ کرنے کی، آپ ان سے وہ کریں، گپ شپ کریں اور خود رول ماڈل بنیں، اینڈ دین لیو دا ریسٹ ٹو دیم سیلز کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ان کا قرآن سے تعارف کروایا اگر آپ نے ہو تو لیٹ گاڈ اسپیک ٹو دیم. خداوند تعالیٰ کی جو فورس ہے وہ ہم سب سے زیادہ ہے. اگر ان کو آپ نے اگر سمجھانا بتانا ہے تو وہ یہی ہے کہ دے آر ایبل ٹو میک یور دیٹ کنیکشن ود گاڈ، سو دیٹ اگر وہ قرآن سے اپنا رابطہ رکھیں گے تو وہ اتنے افیکٹو طریقے سے اللہ میں اپنی بات کرتے ہیں، وہ ہم تو نہیں کر سکتے. تو آپ کی ذمہ داری تو اب آلریڈی پوری ہو چکی بھی ہے. اور آئی وڈ سے کہ آپ اس کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ جسٹ ابھی مزید نہ کریں، کیونکہ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویل. ہاں خود ان کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے، دے ٹیک دی انیشیٹو، دین آف کورس یو کین ہیو گو اینڈ ریپلائی. لیکن ادر دین دیٹ آئی تھنک دے آر ناؤ گرون اپ انڈیویجولس. اور 20s از این ایج جس میں کہ ہر بچے کو پتا ہوتا ہے اپنی اچھائی اور برائی کا. تو لیٹ دیم ناؤ ایکٹ ایز گرون اپ انڈیویجولس اینڈ لیو تھنگس ٹو دیم سیلوز. Thank you. Aslam. Atar Khan, you're up next. Please go ahead. جی ڈاکٹر صاحب، ایک کوشچن تھا اور ریگارڈنگ دا کوالٹیز آف دا مسلم، جو ٹاپک بھی تھا آج. میری قرآن سے کچھ آیتوں پہ میں نے کچھ چیز ڈرا کی ہے، آپ مجھے گائیڈ کر دیں کہ یہ اس میں کوئی امپروومنٹ کی ضرورت ہے یا کسی اور وے. کہ وہ جو آیت ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَهُمُ الْكَافِرُونَ. اس میں میں نے یہ پوچھا تھا کہ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ ایسے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کے فیصلے اس چیز سے نہیں کرتے جو ان پہ نازل کرتا ہے، وہی تو ہیں جو کافر ہیں، فاسق ہیں اور ظالم ہیں. وچ مینس کہ اگر ہم قرآن مجید پڑھ بھی لیں، اس کو سمجھ بھی لیں، اس پہ غور و فکر بھی کر لیں، اس کو میمورائز بھی کر لیں، ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے جب تک کہ ہم وہاں سے اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے. اور اگر ہم نہیں کر رہے تو ہم وہ اسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، ظالم، کافر اور فاسق کی. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ سورہ مائدہ میں جہاں پہ آئی ہے نا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پہ کافرون اور ظالمون، یہ ہر جگہ پہ عند اللہ ہے. فاسقون عند اللہ، کافرون عند اللہ، ظالمون عند اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ یہ ہیں اور وہ یہ ہیں اور وہ یہ ہیں. یہ بندوں کے حوالے سے وہاں جو کانٹیکسٹ ہے وہ نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر فرض کیجیے کسی آدمی کو ہم دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا تو ہم کہنا شروع کر دیں کہ تم تو فاسق ہو یا کافر ہو یا ظالم ہو. نہیں، یہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے. تو یہ ہر جگہ پہ یہ مقدر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگ کہ جو واقعی یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے واقعی کرنے کا علم بھی خدائی کو ہوتا ہے. میں واقعی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں آدمی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ غلطی سے کر رہا، ہو سکتا ہے اس نے صحیح سمجھا نہ ہو. یہاں مراد یہ کہ وہ جانتے بوجھتے اگر یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا صحیح پتہ ہے اور پھر بھی اس کی روگردانی کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کی نگاہ میں وہ کافر یا فاسق ہیں. تو یہ اس آیت کا سٹریس ہے. تو اس سے جو اللہ کی نگاہ میں ہے وہ تو ظاہری بات ہے، وہ یہی ہے نا کہ وہ لوگوں کے لیے بھی وہی امپلیمنٹڈ. اور یہ میں فار آور اون پرسنل اکاؤنٹیبلٹی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، ناٹ فار دا ادرس، کہ ہم لوگوں کو سمجھنا شروع کر دیں فار آور اون سیلف کہ اگر ہم اس چیز سے فیصلے نہیں کر رہے اپنی زندگی کے تو ہم بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں نا، اس کی آپ کو میں مثال دوں کہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کا ایک قانون ہے جو نازل کیا ہے، اور ہم اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ جی ہمیں تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مرنے کے بعد میں نے تو اپنے فلاں بچے کو اتنا دینا ہے اور فلاں میں ول کر رہا ہوں. تو جو قرآن کا بتایا ہوا قانون میراث ہے، ہم کہتے ہیں جی کہ would not like to go, I don't like that, I don't believe. ہاں کئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں. مثلا ایک آدمی تعویل کی جگہ پہ پڑ جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ لا اس زمانے کے لیے تھا، اب اٹ ڈز ناٹ ہولڈ گڈ، ہمیں اب شیئرز کو ریوائز کر لینا چاہیے. تو اب یہاں انٹرپریٹیشن کی غلطی آ گئی ہے. لیکن ایک آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا قانون تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اب مجھے نہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا،
یہاں ہے جو یہ کافرون ظالمون کی جو بعید آئی ہے. سو اس وجہ سے جو میں ایکسپریس کر رہا ہوں وہ یہ کہ یو نو سم تھنگ وچ فرام گاڈ. آپ کو یہ نہیں کر رہے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے, جیسے میں نے کہا نا کہ بعض لوگ بعض دفعہ ایک کو ری انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں یہ ظلم ہونا نہیں زیر بحث ہے. یہ ہے کہ آپ یو نو دیٹ دس از دا لا آف گاڈ اینڈ یو اسٹل سے کہ نہیں, آؤٹ آف ایروگنس یا آؤٹ آف شیئر کیئرلیسنس, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ نہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فالو اٹ. تو یہ ظاہر وعید ان کے بارے میں تو ہے پھر. alright, okay. کیونکہ یہ کافی ہیوی میرے خیال میں دیکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر اس درجے کی ایروگنس ہے کہ ایک آدمی کو پتا ہے کہ خدا کا قانون ہے, وہ اس نے کہا نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہوگا اللہ میاں, میں نہیں مانتا اس کو. یہ ہے بات. یعنی ہی اور یہ نہیں کہ کوئی کنفیوژن ہے, کوئی مس انفارمیشن ہے, کوئی ہو جاتا ہے کہ تعویل میں انسان ادھر چلا گیا. نہیں, وہاں یہ کہا گیا آپ کو پتا ہے کہ یہ خدا کا قانون ہے, یو پیورلی نو اینڈ یو آر کنوینس کہ ہاں یہ خدا کا قانون ہے, پھر بھی آپ اس کو وزن نہیں دیتے, آپ کہتے نہیں ٹھیک ہے مجھے نہیں کرنا. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا خیال ہے یہ تو بالکل معقول بات ہے. ایسی چیز تو اگر آپ کو پتا ہو کہ خدا کی بتائی ہوئی ہے اور آپ ایسے اس جگہ سے کہیں کہ میں نہیں مانتا اس کو, تو ایسا ہی بندہ ہے جو پھر خدا کے انکار کی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو پھر خدا کی نصوص کی, اس کی ریولیشن کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. Thank you very much. We're running short on time, so we'll continue. In chat, we have a question that asks, how do I know as a parent that what I teach my children is right? I might be wrong. I might have been wrong all along. تو کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ یو کوڈ بی رانگ آف کورس, تو لیکن وہ until that you are proven you are wrong, یہ انسان کی فطرت ہے نا کہ آپ جس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ اس کو وہی بتا رہے ہوتے ہیں. So until you're proven you're wrong, you continue with that, and as soon as you get to know that you're wrong, to immediately revise. لیکن ایسا ہوتا کم ہے. یعنی یہ یا تو جیسے کہتے ہیں نا کہ بائی ڈیفالٹ آپ کو کوئی چیز ایسی بتا دی گئی ہوتی ہے آپ کے اپنے پیرنٹس کی وجہ سے یا کوئی ٹریڈیشن کی وجہ سے آپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی غلطی ایسی ہو رہی ہے کہ جس میں you have been told something, either you've read something and you think that is correct اور آپ اس کی بنیاد پہ کر رہے ہو, تو یہ تو غلطی ہم سب سے ہوتی ہے. لیکن جان بوجھ کے غلطی کرنا یا اس کو توجہ نہ دینا, یعنی you're not paying enough attention and not giving enough time to your children, تو یہ تو this is where things اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ چیک میں آ جاتی ہیں. یہ بات کہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا چیز صحیح ہے, یہ تو ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن if you are a seeker of the truth, if you try کہ جو میں اپنے بچوں کو بتانا چاہ رہا ہوں, چاہ رہی ہوں, it should conform to the standards of what is right, تو انسان he or she makes reasonably sure کہ بھائی میں اس سے پہلے کہ انسٹرکٹ کروں آئی شوڈ ویریفائی سرٹن تھنگس. تو ویریفیکیشن کا پروسیس بھی کرنا چاہیے. اس کے باوجود بھی غلطی ہو جاتی ہے, اگر ہو جائے تو ایز سون ایز یو ریئلائز یو شوڈ میک امینڈس فار اٹ. تو یہ تو ہیومن ایرر کی پاسبلٹی بھی ہوتی ہے اور یہ ہیومن لائف کا یہ پروسیجر بھی ہے. لیکن ٹو بی ویل اکوپڈ ایز اے پیرنٹ از سم تھنگ دیٹ یو شوڈ اسٹارٹ ان دا فرسٹ پلیس ود. یعنی ڈونٹ اسٹارٹ ایز اے را پیرنٹ, اسٹارٹ ایز اے پریپیئرڈ پیرنٹ. Thank you for that, Dr. Saleem. Adil Qureshi, please go ahead. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر آئی اپالوجائز اگر یہ کوشچن ریپیٹیٹیو ہو یا آپ اس کا جواب پہلے دے چکے ہوں اور میری یادداشت سے نکل گیا ہو. میں غامدی صاحب کے جو پردہ کی سیریز ہے اس کو بھی سن رہا ہوں اور ان کی میزان کی جو کتاب ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے ایک تو انفارمیشن چاہیے کہ میری انڈرسٹینڈنگ ابھی تک ٹھیک ہے یا نہیں, اور پھر اس کے ساتھ ایک ایسوسیٹڈ سوال ہے. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق غامدی صاحب کے مطابق پردہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا قرآن میں ثبوت ملتا ہو, اور خواتین جو ہیں ان کو اپنا چہرہ اور اپنے سر کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف جو ضرورت ہے وہ بنیادی طور پہ حفظ فروج ہے, جس میں آدمی اور عورت دونوں شامل ہیں, اور ان کو ماڈسٹ قسم کا لباس پہننا چاہیے اور غض بصر سے کام لینا چاہیے. سو بنیادی بات تو غامدی صاحب یہ کہتے ہیں. ہاؤ ایور اس میں ایک ایکسیپشن ہے جو کہ وہ عورتوں کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ عورتیں اوبیسلی کاسمیٹکس اور جیولری, اور اس میں ظاہری بات ہے ویمن آر مور انٹو دیٹ اسٹف. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ اس قسم کا کام کیا ہوا ہو تو پھر ضروری ہے کہ وہ اپنی اس زینت کو, اس اڈورنمنٹ کو کور کرنے کی کوشش کریں. وہ اڈورنمنٹ ایز آئی انڈرسٹوڈ بیسکلی کاسمیٹکس اور جیولری ہی کی بات کرتے ہیں وہ. جی ہاں, سوائے اس کے کہ جو چہرے اور ہاتھ اور پاؤں پہ ہے, کیونکہ یہ آپ سے آپ ظاہر ہو جاتی ہیں. قرآن نے کہا نا اللہ ما ظہر منہا. اس کے علاوہ جیسے گلے میں یا سر میں یا کہیں اور اگر آپ کوئی جیولری پہنتے ہیں یا کوئی سم تھنگ یو ایڈ, زینت کا مطلب ہے کہ مزید کوئی چیز آپ ایڈ کرتے ہیں, تو وہ جیولری ہوتی ہے یا میک اپ ہو سکتا ہے, وٹ ایور, آپ مزید کچھ یو آر ایڈنگ سم تھنگ
to beautify yourself. تو اس کو ہم پھر زینت کہتے ہیں. اور اس کو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک محدود حلقے تک جس میں ان کے محرم لوگ شامل ہیں یا گھر کے نوکر چاکر یا جو کامن آپ کے نہیں. وہ تو یہ کہا ہے نا کہ ان کے ساتھ محرم کے ساتھ تو آپ وہ اگر زینت بھی کی ہوئی ہے تو آپ ان کو دکھا سکتے ہیں, لیکن جو نامحرم ہیں ان کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ صرف ہاتھ پیر اور جو چہرہ ہے اس پہ جو زینت کی ہوئی ہے, تو قرآن جو کہا ہے نا کہ اللہ ما لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا, وہ اپنے زینتوں کو نہ دکھائیں مگر اس کے جو آپ سے آپ ظاہر ہوتی ہیں. تو وہ جو چیزیں ان اعضاء پہنی جاتی ہیں جو آپ سے آپ ظاہر ہوتے ہیں, وہ آپ کا چہرہ ہے, وہ آپ کا ہاتھ ہے اور آپ کے پاؤں ہیں. تو یہاں اگر آپ نے کوئی زینت کی ہوئی ہے تو اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی زینت اگر آپ نے کی ہوئی ہے which means that you have added something to beautify yourself, تو اس حصے کو کور کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے سر پہ زینت کی ہوئی ہے سر کو کور کریں گے, اگر آپ نے گلے میں زینت کی ہوئی ہے جیسے آپ نے نیکلس وغیرہ پہنا ہوا ہے تو اس کو آپ کور کریں گے. تو یہ ہے سوال میرا پھر یہ بنتا ہے کہ بنیادی طور پہ ہماری جتنی بھی فیشن انڈسٹری ہے یا فار دیٹ میٹر ہماری مووی یا ڈرامہ انڈسٹری ہے, وہاں پر آبویسلی خواتین کو ایسا لباس پہننا پڑتا ہے, یعنی ناٹ آبویسلی بٹ کلچر ہمارا اسی قسم کا ہے. فیشن کا جنرلی کلچر یہ ہوتا ہے کہ یو آر ڈسپلےئنگ یور آرنامنٹس, آپ کسی جویلری کی نمائش ہی کرنے کے لیے ایک فیشن کرتے ہیں یا آپ شو کرتے ہیں. اسی طرح ڈراماز اور موویز کے اندر بھی جتنی بھی مسلمان ایکٹریسز ہیں ان کو اس قسم کا لباس پہننا پڑتا ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, غامدی صاحب کی رائے کے مطابق یہ درست نہیں ہے. پھر ون شوڈ بی ڈریسنگ ماڈسٹلی ایون اف دے آر ڈوئنگ فیشن اور ڈراما اور انٹرٹینمنٹ. کسی جگہ پہ اپلیکیشن تو ہر انسان خود کرتا ہے. اصولی طور پہ یہ چیزیں باتیں اب وہ کہاں اپلائی ہو رہی ہیں کہاں نہیں ہو رہی ہیں یہ ہمیں بتا دینا چاہیے لوگوں کو, اور لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے کہ بھی وہ اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. مثلا اب دیکھیے بعض ممالک نے, ایران کی اس میں ایک مثال ہے, اگر انہوں نے جو ڈراماز اور موویز بنائی ہیں وہاں پہ جو خواتین کا رول موجود ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے انہوں نے بہت رعایت رکھی ہے ان سب چیزوں کی. تو اس وجہ سے صرف چند جو ہماری موویز کو دیکھ کے ہم رائے نہ قائم کریں یا یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ سرے سے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو ایسی مووی یا کوئی ڈرامہ یا کوئی ایسی چیز بنائیں جس میں خواتین جو ہیں دے کین ناٹ ٹیک اے پارٹ. نہیں, میں نے اسے کہا کہ اگر ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھ کے بنائی جا سکتی ہیں, بنائی گئی ہیں ایران میں, تو ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے گا اینڈ سم تھنگ دیٹ کین بی ڈن. لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ اصل چیز یہ پرنسپل ہے. اس پرنسپل کو سمجھانا اور لوگوں پہ اور افراد پہ چھوڑ دینا کہ یو میک اے ڈیسیژن فار یور اون سیلف. کیونکہ دیکھیں اس میں آپ کیا کر رہے ہیں, ان کو امپاور کر رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب تم نے خدا کے آگے جواب دے ہونا ہے, میں تو آپ کو پرنسپل بتا رہا ہوں. تو آپ نے اس پرنسپل کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو آگے گزارنا ہے, اور اس کے بارے میں جو بھی آپ طریقہ اختیار کریں گے you'll have to face God at the end of the day. تو جیسے آپ یہ کام کریں گے تو انسان کے اندر وہ احتیاط ہی پیدا ہو جائے گی کہ بھی مجھے خدا کو منہ دکھانا ہے, تو مجھے فیصلے میں کوئی اپنے آپ کو رشوت نہیں دینی, مجھے کوئی آپ نے کوئی لوز فیصلہ نہیں کرنا, بلکہ اٹ ہیز ٹو بی کریکٹ. تو یہ ہاتھ پکڑنے کا طریقہ جو ہم اختیار کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو بس آخری فتویٰ دے دیتے ہیں, اس کی بجائے یہ پرنسپلز بتانے چاہیے. اور یہ کہنا کہ فلاں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, وہ ٹھیک ہے, کوئی ایک ایگزامپل آپ سامنے لے کے آئیں پرٹیکولر, تو اس میں ہم رائے دے سکتے ہیں, لیکن ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ شاید ہر جگہ ایسا ہوتا ہے, آئی تھنک اس سے ہمیں بچنا چاہیے. Thank you very much, Dr. Saleem. Last question of the day, Noreen Naveed, please go ahead. سر ایک مسئلہ نا میرے ساتھ خود بچپن میں رہا ہے, تو وہ مجھے لگتا ہے وہ میرے بیٹے کے ساتھ بھی ہے. تو سر کس ایج میں نا بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جو ہے پیرنٹ جو ہے وہ ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے؟ کیونکہ نا سر جب میں چھوٹی تھی نا میں اپنے فادر کو نہیں کھونا چاہتی تھی, تو اس کے بعد میں بہت ٹراما میں رہی ہوں جب ان کی ڈیتھ ہوئی. اب نا میرا بیٹا بھی یہی بات کرتا ہے کہ مطلب آپ کبھی بھی نہیں جائیں گی دنیا سے, اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے. تو سر کس ایج میں اس کو نا پورا ڈیفائن کریں کہ وہ اس کا برین جو ہے اس کو اڈاپٹ کر لے گا ڈیتھ کو؟ آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان بچہ جب بڑا ہوتا ہے, آس پاس اموات ہوتی ہیں, وہ جنازوں میں جاتا ہے, وہ دنیا میں دیکھتا ہے, تو وہ سب چیزیں وہ خود بخود جان لیتا ہے. اس کو اگر ایک بچے کے لیے یہ مسئلہ بن رہا ہے کہ وہ بار بار پوچھ رہا ہے, اس کو مسئلہ بنائی نا. تو یہ چیز وہ ہے اس نے جو سوسائٹی سے ویسے ہی اس کے ذہن میں کسی وقت آ جائے گی, آپ کے بتانے سے وہ اور زیادہ سنگین ہو جائے گی. اس کو کھلا چھوڑ دیں, یعنی ڈونٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ دس, اور لیٹ دا سوسائٹی ٹیچ ہم. سوسائٹی سے خود بخود وہ کر لے گا, اور وہ خود بخود, ابھی آپ نے بتایا 12-13 سال کا بچہ ہے, تو یہ کوئی خاص عمر نہیں ہے, تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ اس کو سمجھ میں آ جائے گی, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. Another quick question for you. Someone in the chat asks, can you kindly recommend some Quranic surahs that
we may teach children 5 to 10 years old with translation that could be easy for them to understand. I think precisely for this need, I have authored a book called Selections from the Quran. تو یہ جو کتاب ہے Selections from the Quran, it's a short selection from the Quran which is for, I mean, not for children I would say, but for mature children, so that they are acquainted with the basic overview of the Quran. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے they have made anthologies from the Quran, they have selected from the Quran. So I would say کہ that selection has already been made. All that you need to do is just look it up. سر نام بتا دیں کہ دوبارہ سلیکشن آف قرآن کہا آپ نے؟ جی selections from the Quran. From the Quran. Thank you. Thank you very much, Dr. Saleem. That was it for all the questions today. Wishing you all of you a very blessed New Year. And inshallah, we'll be seeing you all next week. Any concluding remarks? Before we part, I think I would like to say one thing. Okay, one of our very regular participants, and I think also someone who has been helping us in our administrative issues, is Najia Nazir, and she lost her son. I think ان کے جو بیٹے تھے 16 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. تو ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماں ہیں وہ اور ان کی ممتا کو اللہ تعالیٰ تسکین دے. وہ ان کے بیٹا جو تھا وہ جس نوعیت جو تھے, مطلب ان کی جو نوعیت تھی وہ یہ تھی کہ اسی ایج تک ان کا سروائیول پاسبل ہوتا ہے جو خاص طرح بچے ہوتے ہیں. تو پرابلی ایون آؤٹ لیوڈ دیٹ. لیکن انہوں نے ماں ہونے کے ناطے جس طرح سے اپنے بچے کی کیئر کی, اور جتنا زیادہ ماں تو خیر کرتی ہے لیکن بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ طریقے سے انہوں نے معاملہ کیا. اور پھر ان کی وفات پہ جو انہوں نے نوٹ لکھا وہ بھی ایسے ہی ایک بندی جو مومنہ ہوتی ہے, جو خدا کی ول پر اپنے آپ کو ریزائن کر دیتی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے دیا تھا, مجھے ایک پھول دیا تھا اور وہ پھول مجھ سے واپس لے لیا, مجھے تیری رضا پہ پورا اعتماد ہے. تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, ان کو آفرین کہتے ہیں, ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, اس صدمے سے ان کو باہر نکالے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی جو بہت ہی خوبصورت بات آپ نے اکثر سنی ہوگی, جب ان کے بیٹے ابراہیم, وہ تو بہت چھوٹے تھے جب وہ بہت ہی بچپن میں رخصت ہوئے, تو آپ ان کے پاس جب گئے تو دیکھا کہ ان کا جو بیٹا تھا وہ دنیا سے جا چکا ہے. تو آپ نے وہ لافانی جملے کہے تھے کہ میرا دل جو ہے وہ مغموم ہے اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, لیکن اے پروردگار میں تیری رضا پہ راضی ہوں. تو ہماری جو یہ بہن ہے ناجیہ, انہوں نے بالکل اسی طرح سے اپنے آپ کو خدا کے سپورٹ کیا, اور انہوں نے اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ رکھا کہ جو ایک واقعی ایک سچے مومن کی جگہ ہوتی ہے. تو ہماری بہت دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, ان کو صبر دے, اور ان کے ملاقات جنت میں اپنے اس بیٹے سے کرائے. Inshallah, we'll see each other tomorrow, and a happy new year to all of you.